मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अम्मा मन तग़ा व आथरल हयातद दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा व अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। हम तो अभी हिरोशिमा से आ रहे हैं जहाँ बम गिरा था। शदीद थकावट है, मुझे नहीं पता था इतने सारे लोग माशाल्लाह जमा हुए हुए हैं बयान सुनने के लिए। ये कंटेनर है भाई, ये कंटेनर को बनाया हुआ है? अच्छा, कोई और चीज़ है जी? अच्छा अच्छा, कंटेनर 2-3 कंटेनर मेरा ख्याल है मिलाए हुए हैं। किसी भी चीज़ को कुछ भी बना लेते हैं यहाँ पे लोग। तो इरादा तो नहीं था बयान का, मुझे तो नहीं पता था इतने सारे लोग जमा हुए हैं। खैर, अब आप लोग को देखकर कुछ तो बात करनी पड़ेगी जी जी इंशाल्लाह। आप में से किसी ने कोई सवाल पूछना हो ना तो वो भी जहन में रखें। बयान में थोड़ा मुख्तसर करूँगा, जो कोई किसी के जहन में सवाल हो तो अच्छा सवाल में कोशिश करें, सवाल को मुख्तसर करें। बाज़ दफ़ा सवाल का मौका दिया जाता है किसी को तो वो पूरी तकरीर शुरू कर देता है और वो सवाल भी नहीं होता, वो रिपोर्ट पेश कर रहा होता है कि भाई ऐसा होता है। तो भाई जो सवाल है वो सवाल ही रहे तो अच्छा है ना, और मुख्तसर हो। मैंने जो कुरान मजीद की आयत पढ़ी है, अम्मा मन तग़ा व आथरल हयातद दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है, आदम और हव्वा की औलाद में हमें पैदा किया। हम बंदर से नहीं बने हैं, हम खुद ब खुद ऑटोमेटिकली नहीं बने हैं, हमें किसी ज़ात ने बनाया है और उस ज़ात का नाम क्या है? अल्लाह। ये पैगंबरों की दावत है जिनको अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए दुनिया में भेजा। अल्लाह ने हमें ये भी बताया कि मैंने तुम्हें बनाया क्यों है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने तुम्हें जापान में पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया। आप कहोगे लो भाई, बात ही शुरू गलत से की है मुफ्ती साहब ने। हम तो यहाँ आए हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों से कमाने के लिए, और मौलाना साहब ने जो बात शुरू की है वो ये है कि अल्लाह ने हमें पैसे कमाने के लिए, जुमला मुकम्मल कर देना है आपने, नहीं बनाया। तो फिर क्या नहीं कमाएं पैसा? भाई कमाएं, लेकिन बने इसके लिए नहीं है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कहते हैं मैंने जो इंसानों को बनाया है, चाहे वो जापान के हों, अमेरिका के हों, ऑस्ट्रेलिया के हों, फ्रांस के हों, सबको एक काम के लिए बनाया कि मुझे मानते हैं कि नहीं मानते, बस मेरी ग़ुलामी करते हैं कि नहीं करते। अल्लाह को इससे कोई गरज नहीं। अभी हम बुलेट ट्रेन में आए हैं, मैं तो ट्रेनों का सिस्टम देख के हैरान ही हो रहा हूँ। इतना मज़ा आ रहा था, उतरने का दिल ही नहीं कर रहा था ट्रेन से। और ट्रेनों का टाइम भी ऐसा ख़ानदानी, भाई इतना लंबा सफ़र करके आप फ़लाँ स्टेशन पे पहुँचोगे तो दूसरा टिकट है, दूसरी ट्रेन में बैठ जाना, एग्जैक्ट इस टाइम पे चलेगी, तो दूसरी में बैठ गए, वो भी इस टाइम पे चल पड़ी। तो आदमी अजीब सा महसूस होता है, क्योंकि हमें बहुत सारे तजर्बे हैं ट्रेनों के। तो
اللہ کو اس سے کوئی غرض ہے نہیں کہ تم نے ترقی کتنی کی ہے. یہ تو ہماری سہولت کی چیزیں ہیں. دنیا میں کچھ پسماندہ ممالک ہوتے ہیں, کچھ ترقی یافتہ ہوتے ہیں. جیسے لوگوں میں کچھ کھاتے پیتے ہوتے ہیں, کچھ درمیانے درجے کے ہوتے ہیں اور کچھ غریب ہوتے ہیں, تو ملکوں میں بھی ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے. کچھ ملک بڑے اسٹیبل ہوتے ہیں, کچھ درمیانے ہوتے ہیں, کچھ ہم لوگوں کی طرح غریب غربا قسم کے کنٹری بھی ہوتے ہیں. تو یہ تقسیم بھی ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے. اس میں اتنی زیادہ ٹینشن نہ لیا کریں جتنی ہم ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں کہ ہائے کیا ہو گیا, ہائے کیا ہو گیا, ہائے مسلم لیگ آ گئی, ہائے پی ٹی آئی آ گئی, ہائے جے. ابے بھائی, ہم نے تھوڑے دنوں میں مر کے ختم ہو جانا ہے. یہ قصے ہمارے کیا ہو جائیں گے, منہ سے بول لینا, اگلی نسلیں بھگتتی رہیں گی. اور وہ کون سا ہمیشہ رہیں گی, وہ مر کے ختم, پھر اگلی نسلیں. ٹھیک ہونا ہوگا ہو جائے گا, نہیں ہونا ہوگا تو اتنا ٹینشن نہ لو. اتنا لوگ ٹینشن لے لیں الیکشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ابے بھائی, ہماری یہ بڑی ٹینشن نہیں ہے, یہ اصل ہماری ٹینشن نہیں ہے. ہماری ٹینشن یہ ہے کہ جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا تھا وہ کام ہم سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ہاں, اس میں جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ ہم پوری کر دیں دیانتداری کے ساتھ. اس کے بعد ٹینشن لینے کا یہ جملہ تو مکمل کر دیں. بھول گئے سب جاپان آ کے, ٹینشن لینے کا نہیں. یہ تو بڑا مشہور جملہ ہے, ٹینشن لینے کا نہیں. ٹینشن ہمیشہ دینے کی چیز ہے. میں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا. ایک صاحب کا فون آیا کہ میں نے کسی کے پتہ نہیں 2 لاکھ روپے دینے ہیں, میں بہت ٹینشن میں ہوں, میرے پاس وہ شام 6 بجے آئے گا اور میرے پاس اس کو دینے کے لیے پیسے نہیں. تو میں نے کہا ٹینشن پارسل کر دو. میں نے کہا جو تمہیں ٹینشن ہو رہی ہے وہ کس کو پارسل کر دو, اس کو جس نے آپ کو قرضہ دیا ہے. کہہ رہے کیسے پارسل کروں. میں نے کہا جب 6 بجے آئے بولو نہیں ہے, پیسے دینے کے لیے نہیں ہے, تو ٹینشن کیا ہو جائے گی, پارسل ہو جائے گی. تو ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں. ٹینشن صرف ایک چیز لینے کی, ٹینشن صرف ایک چیز کی لینے کی ہے. وہ کیا ہے کہ بھائی ہم نے یہاں رہنا نہیں ہے, جانا ہم نے کہاں ہے, قبر میں جانا ہے. اور اس بات کو دماغ سے نکال دیں کہ اللہ ہمیں مار کے ہماری لاش کو کیڑوں کو کھلا کے قصہ ختم کر دے گا. یہ نہیں ہونے والا, یہ پاسبل نہیں ہے. اللہ بار 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 یاد دہانی کراتا ہے, وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا. ہم نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا. کھانا, کمانا, انجوائے کرنا لائف کو, یہ تو جانور بھی کرتے ہیں. تم نے کر لیا تو کیا ہو گیا. ہماری تھکی ہوئی ٹرینیں ہوتی ہیں, یہ ذرا فاسٹ ٹرینیں ہوتی ہیں, پہنچ اس میں بھی جاتے ہیں, اس میں بھی جاتے ہیں, ذرا تمیز سے پہنچ جاتے ہیں, وہاں دھکے کھا کے پہنچ جاتے ہیں. یہ کوئی اتنا بڑا فرق بولتے کیوں نہیں ہے. اس کو دیکھ کے جو آنکھیں ایک دم ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, جو خوبی قوم میں خوبی ہو اس کو ماننا چاہیے, لیکن یہ ہمارا اصل مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ کامیابی ہوتی تو جس زمانے میں ٹرینیں ایجاد نہیں ہوئی تھی وہ تو ساری قومیں ناکام دنیا سے چلی گئی نا. وہ تو گدھے پہ جاتے تھے. ہم تیز گام خوشحال خان خٹک پہ جاتے ہیں. گدھے سے تو بہتر ہے کہ نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی. اب آپ کمپیئر کرتے ہیں نا اپنے آپ سے کہ یار ہم تو تھکے ہوئے مرے ہوئے قوم ہے, ہماری تو ناکام قوم ہے. وہ بھائی اس سے پہلے گدھے تھے, ٹرینیں نہیں تھیں. تو جو قومیں گدھوں پہ سفر کرتی تھیں کیا وہ ناکام ہو گئیں بھائی. وہ بھی مر کے ختم. اور ہم فاسٹ ٹرینوں میں سفر کر کے بھی کیا ہو جائیں گے, ختم, فنش, قصہ ختم ہو جائے گا. یہاں کے لیے بنایا نہیں اللہ نے. یہ بات کھوپڑی شریف میں آ نہیں رہی ہے. پیغمبر یہ بات بتانے کے لیے دنیا میں, ہو سکتا ہے میری بھی سمجھ میں نہ آ رہی ہو, میں بھی اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ میری بھی کھوپڑی صحیح کام کرے, مجھے بھی سمجھ میں آئے کہ ہمیں دنیا میں اللہ نے صرف شادیوں کے لیے نہیں بھیجا. کس کے لیے بھیجا ہے, آخرت کے لیے بھیجا ہے. تو شادیاں بھی اس لیے کرو کہ آخرت بن جائے ہماری. وہ کیسے بنے گی وہ میں آخر میں بتاؤں گا انشاءاللہ. آخرت بنانے کے لیے وہ بھی ضروری ہے. تو اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے وہ دنیا کے لیے نہیں بھیجا, لہذا ٹینشن اس دنیا کی لینے کا نہیں ہے. تو الیکشن کی بات میں کر رہا تھا, اب الیکشن آ رہے ہیں نا, وہ بھی ذرا نمٹا دوں جلدی سے. تو ہم بچپن میں اللہ معاف فرمائے ڈرامہ دیکھا کرتے تھے, بعد میں چھوڑ دی ہم نے. تو اس میں ایک ڈرامہ آیا جس میں
نعرے لگا رہے تھے آئے گا بھائی آئے گا، فلانا آئے گا، جیسے ہوتا ہے نا سیاستدان نعرے لگاتے ہیں. تو ایک نعرہ لگ رہا تھا، کچھ لوگ نعرہ لگا رہے تھے آئے گا بھائی آئے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا. تو ان سے انٹرویو لیا گیا، یار یہ کون سا نعرہ ہے آئے گا بھائی آئے گا کوئی نہ کوئی تو آئے گا. انہوں نے کہا ہم نے یہ نعرہ اس لیے لگایا ہے کہ جو بھی آئے تو ہمیں خوشی ہو، کہ ہم نے نعرہ ایسا کامن لگایا تھا کہ آئے گا بھائی آئے گا کوئی نہ کوئی تو آئے گا. تو آ گیا نا، کوئی نہ کوئی تو آ گیا. ملک ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی بغیر حکومت کے چلنا شروع ہو. بے شک کرپٹ حکومت ہو، نہ ہونے سے ہونا بہرحال کیا ہے، بہتر ہے. تو کرپٹ آ جائے گی، زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا، تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے. پہلے کم ٹینشن ہے. میں دیکھ رہا ہوں نا کچھ لوگوں کو ہر وقت نیوز اور یہ وہ، میں نے تو ایک دفعہ بھی نہیں دیکھی نیوز. ہمیں پتا ہے جس نے آنا ہوگا وہ آئے گا. وہ میرے خبریں دیکھنے سے اور میرے ٹینشن لینے تھے، میری مرضی کا نہیں آئے گا. میری مرضی کا اگر میں چاہتا ہوں فلاں آ جائے تو وہ میرے چاہنے سے نہیں آئے گا. تو ہم وہ والی ٹینشن لینا جس کا ہم کو فائدہ ہو. دیکھو ابھی میں ہیروشیما سے ہو کے آ رہا ہوں نا، یہاں ہم نے پوری وہ ہسٹری یہاں کے مقامی لوگوں سے بھی پوچھی، اور کچھ پہلے سے جانتے تھے، کچھ اس کو اپڈیٹ کیا سرچ کر کے. جب انسان کا خوب اچھی طرح سمجھ لو اپنا کوئی ویژن نہیں ہوتا تو وہ کسی اور کے ویژن کا، کسی اور کے ہدف کا اور کسی اور کے مقصد کا حصہ بن کے ضائع ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب دیکھو جاپان ایک زمانے میں سپر پاور بننے کی کوشش کر رہا تھا نا دوسری جنگ عظیم میں. چائنا پہ قبضہ کیا، برما تک پہنچ گیا، یہ ادھر بدماشی وہ ادھر جیسے ہٹلر نے بدماشی کی نا. ہٹلر نے کیا کیا اس کو پتہ نہیں، بیٹھے بیٹھے اس کے سسرال سے جھگڑا ہو گیا تھا یا کیا ہو گیا تھا، سالوں نے دھمکی دے دی تھی اس کو، ٹینشن میں آیا اور اس کو ایک بیٹھے بیٹھے خبط سوار ہو گیا کہ جرمن قوم کو میں نے دنیا کا امام بنانا ہے. نام قوم کا لیا، اصل میں خود دنیا کے ایک بہت بڑے حکومت کرنے کا اس کو شوق پیدا ہو گیا. اب لوگوں کا اپنا ویژن نہیں تھا، وہ ہٹلر کے ویژن کا حصہ بن گئے اور بھیٹ چڑھ گئے اس کے ویژن کا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہٹلر بھی ایک سیاسی لیڈر تھا شروع میں. اس نے ایک بیٹھے نا جیل میں کتاب لکھ دی کہ جرمن قوم تو جو ہے نا وہ ایک بہت ذہین قوم ہے، اور ڈاروین کے نظریے کے مطابق ارتقاء کے آخری جو مرحلے پہ پہنچی ہوئی ہے وہ جرمن قوم ہے، باقی سارے ابھی بندر کے قریب ہیں. بندر سے ترقی کر کے جو آئے ہیں وہ راستے میں ہیں، ہم بالکل انتہا تک پہنچ چکے ہیں. تو یہ وہ قوم ہے جس کو حکومت کرنے کا حق ہے. اور ایسے ہی پنگے بازی شروع کر دی پوری دنیا کے ساتھ. پولینڈ، پھر برطانیہ تک آیا اور وہاں سے پٹ کے پھر یعنی ایک زمانے میں تو اس کا عروج ہوا. اس کے بعد رشیا نے جب اس کو مارا ہے تو ہوتے ہوتے جرمنی کا بیڑا غرق کر دیا اس نے. 50-55 میں پاکستان نے قرضہ دیا ہے جرمنی کو. یہ حالات تھے جرمنی کے، اور خود بھی خودکشی کر کے مرا ہے. ہزاروں لوگوں کی جان، لوگوں نے اس کے کہنے پر اپنی جان گنوائی، ہزاروں کے گھر اجاڑے، ہزاروں کی بھوک کا ذریعہ بنا، کتنی بڑی بڑی بیماریوں کا ذریعہ بنا، کتنے لوگوں کی زندگیاں تباہ کی. تو آپ کیا سمجھتے ہو وہ لوگ بے وقوف نہیں تھے جو اس کی باتوں میں آ گئے؟ بولے نا کیا ہو گیا بھائی، بے وقوف تھے نا وہ. ارے تمہیں وہ نعرہ لگا رہے ہیں ہم نے جرمن قوم کو دنیا کا امام بنانا ہے، تمہارا یہ مسئلہ نہیں ہے بھائی. تم کھانا پینا جو تمہاری بیسک ضرورتیں ہیں اس کو پورا کرو. تم کیوں اس کے ویژن کا حصہ بن کے اس کو لیڈر بننے کا شوق ہے؟ تمہیں تھوڑی لیڈر بنائے گا. یہ پوری قوم کا بیڑا غرق کر دیا. وہ تو پھر دوبارہ سنبھل گئے. یہی کہا جاپان کی جو ملٹری تھی اس نے کیا کہ ہم پھیلتے چلے جا رہے ہیں، فدائی تیار کر لیے ان لوگوں نے، سوسائڈ کرنے لگے. اور اس کا اینڈ کیا ہوا؟ 2 دھماکے ہو گئے ہیروشیما پہ اور ناگاساکی. ایٹم بم گرا اور ایسی کی تیسی ہو. اس کے بعد انہوں نے یو ٹرن لیا. انہوں نے بولا بھائی اب جنگ میں کبھی بھی نہیں کودنا. تو بتاؤ جن فوجیوں کو آپ نے کودوایا اور لاکھوں لوگوں کی جان لینے کا آپ سبب بنے، ان کی اب تلافی نہیں ہو سکتی. تو آپ برا کس کو کہو گے؟ ان لوگوں کو بھی کہو گے جنہوں نے یہ لڑائی شروع کی تھی، اور ان لوگوں کو بھی کہو گے جو اس لڑائی کا حصہ بنے. ان کا اپنا کوئی ہدف نہیں تھا، لہذا وہ کس کے ہدف کا حصہ بنے؟ ان حکمرانوں کے ہدف کا جن کی سوچ غلط تھی، جنہیں ناجائز قبضے کا دنیا میں شوق تھا. اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سیاست دانوں کی بھینٹ نہ چڑھائیں. یہاں لوگ اپنی رشتہ داریوں کو خراب کر رہے ہیں، دوستیوں کو خراب کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے کے اپنی زبانوں کو خراب کر رہے ہیں. او بھائی یہ ہمارے مسائل نہیں ہیں.
ہاں جو آپ کی ٹوٹی پھوٹی ذمہ داری بنتی ہے الیکشن کے موقع پہ، وہ اپنی ذمہ داری آسان طریقے سے پوری کرو، اس کے بعد چھوڑ دو ان بحثوں کو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بالکل. تو ہمارا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ میں اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ہمارا ہدف کیا ہونا چاہیے. ہمارا ہدف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کس کے لیے کیا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے لیے بنایا تمہیں، ساری دنیا کو میں نے تمہارے لیے بنایا. تمہیں کس کے لیے بنایا؟ اپنے لیے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت الآخرۃ همه جعل اللہ غناه في قلبه وجمع له شملا وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل اللہ فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. نبی نے فرمایا جس نے آخرت کو اصل ہدف بنا لیا، جب ہم بنے اللہ کے لیے تو ہمیں ہر وقت اللہ کی رضا کی فکر میں زندگی گزارنی کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. آپ جاپان آئے ہو، آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے ساری دنیا میں رزق کے تلاش کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. قرآن میں جگہ جگہ ہے نا کہ سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ تم اللہ کی روزی کو تلاش کرو. اوپر والا ہاتھ اللہ کو نیچے والے ہاتھ سے، یہ تو بول لو نا بھائی، یہ بھی بھول گئے، زیادہ پسند ہے. کیوں؟ اگر آپ رزق کی تلاش میں نہ نکلتے تو لوگوں سے مانگتے رہتے. اللہ کو اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں. کھلانے والا بنے تو کھلانے والا تو وہی بنتا ہے جو خود کماتا ہو، استغنا کے ساتھ جیتا ہے، سر اٹھا کے جیتا ہے. ورنہ بھکاریوں کی طرح کیا کرے گا؟ بھیک مانگتا رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کچھ بھیک مانگی. نبی نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ گھر میں ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ایک برتن ہے صرف. بھیک کا لفظ تو نہیں کہنا چاہیے نبی کے سامنے، یعنی کچھ مانگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر جاؤ، جو برتن ہے اٹھا کے لے آؤ. ہمارے نبی خود کاروبار سکھا رہے ہیں صحابی کو. اگر اللہ کی رضا کاروبار چھوڑنے میں ہوتی تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کو کاروبار سکھاتے؟ آپ نے فرمایا جو ہے لے آؤ. وہ ایک برتن لے آئے. آپ نے صحابہ میں فرمایا کون اس کو خریدے گا؟ 1 درہم میں. ایک نے کہا میں 1 درہم میں. آپ نے فرمایا کون اس سے زیادہ دے گا؟ ایک نے کہا میں 2 درہم میں. 2 درہم سے زیادہ بولی نہیں لگی. آپ نے وہ 2 درہم میں برتن فروخت کر دیا اور کہا کہ یہ 2 درہم لو اور کلہاڑی خرید کے لاؤ. وہ گئے، کلہاڑی لے کر آئے، دستہ لے کر آئے. نبی نے دستہ کلہاڑی میں ڈالا اور فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹو اور بیچو. وہ چند دنوں کے بعد آئے اور کئی درہم انہوں نے جمع کر لی، اس سے برتن بھی خریدا. پھر آپ نے ان کو فرمایا کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ تم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. تو اللہ کو خود کماتا ہوا آدمی اللہ کو پسند ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ ہمارے نبی کو ایک امتی کا بھیک مانگنا پسند نہیں آیا تو پوری ایک ایسی اسٹیٹ کا جو اسلام کے نام پہ بنی ہے اس کا IMF سے ہر وقت کشکول لے کے بھیک مانگنا ہمارے نبی کو پسند آئے گا؟ ایک فرد کے بدنام ہونے سے قوم بدنام نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں بھائی یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. بھائی کوئی جاپانی 2 نمبری کرتا ہوا پکڑا جائے، آپ جاپانی کو بولو اچھا جاپانی 2 نمبر ہوتے ہیں، کہے گا بھائی یہ ہے، ہم نہیں ہوتے، یہ ہو گیا. کوئی پاکستانی کوئی الٹا کام کرتے ہوئے پکڑا جائے، ہم کیا کہتے ہیں کہ پاکستانی برے ہوتے ہیں؟ نہیں بھائی اس نے کیا ہے. یہ سارے ایسے تھوڑی ہوتے ہیں. ہر فیلڈ میں اسی طرح دفاع کیا جاتا ہے نا. لیکن جب ایک ریاست کشکول لے کے بھیک مانگ رہی ہو تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ وہ ریاست جو بنی کس کے نام پہ ہے؟ اسلام کے نام پہ. تو ریاست کو مالدار جبھی ہوتی ہے جس کے بہت سے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ کہ عوام کیا ہو جائے؟ خوشحال. تو آپ لوگ تو اس لحاظ سے بھی جو پاکستانی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اس لحاظ سے بھی ملک کی بھی خدمت کر رہے ہیں کہ یہاں سے پیسہ بیچ کے کما کے کہاں بھیج رہے ہیں؟ وہاں بھیج رہے ہیں. تو اس لیے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ نے کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا تو ایک ڈھنگ کا کام کر رہے وہ بھی چھوڑ دو کہ چلو جی اب تو مفتی صاحب نے بولا کہ اللہ نے ہمیں. تو کمانا بھی اس کا ایک حصہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ایک حصہ ہے، لیکن پیدا اللہ نے صرف اپنی رضا کے لیے کیا ہے.
اما شاکرن و اما کفورا، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کون میری مان کے چلے گا اور کون میری مخالفت کر کے چلے گا. اس کے علاوہ اللہ ہم سے کچھ بھی نہیں چاہتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتے ہیں اور نہ تمہاری دولت کو دیکھتے ہیں، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ صرف تمہارے دل اور تمہارے جسم سے نکلنے والے عمل کو دیکھتے ہیں. تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، کس کی محبت تم نے دل میں ڈالی ہوئی ہے، کس سے نفرت ہے، کس سے محبت ہے، جائز محبت ہے یا حرام محبت ہے، جائز نفرت ہے یا ناجائز نفرت ہے. اللہ کو صرف اس سے غرض ہے. تو آپ، میں اور آپ، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے ہدف کو اور اپنے ویژن کو، اپنے قبلے کو درست کریں. اگر ہم نے، دیکھو ہٹلر نے جب جنگ عظیم کی بنیاد رکھی تو اس کے جو لوگ ہوتے، اگر ان کا ہدف اللہ ہوتا وہ ہٹلر کی باتوں میں آتے؟ بولو نا. ہٹلر کہتا ہم ایک عظیم قوم ہے اور ہم پوری دنیا پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں کے لوگ علماء سے پوچھتے جو اللہ کا راستہ بتاتے کہ بھئی اللہ کیا کہتا ہے اس بارے میں. اسلام اگر ان کے پاس ہوتا کہ بھئی اللہ کیا کہتا ہے، تو اللہ کہتا ہے قوم پرستی کی جنگ اللہ کو پسند نہیں، قومیت کی بیس پہ تو لڑنا ہی نہیں ہے. من مات علی العصبیہ یا ایھا الناس، اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت آدم سے بنایا ہے. آدم علیہ السلام نہ پٹھان تھے، نہ پنجابی تھے، نہ مہاجر تھے، نہ سرائکی تھے، نہ بلوچی تھے. اس وقت تو قومیں دریافت ہی نہیں ہوئی، بنی نہیں تھی. ایک آدم اور ایک حوا سے بنایا اور پھر مختلف قبیلوں میں بانٹ دیا جس سے تمہارا انٹروڈکشن ہوتا ہے. ہر قوم کی اپنی خامی ہوتی ہے، خوبی ہوتی ہے، تو کسی میں کچھ خامیاں ہیں، کسی میں خوبی ہے. اس سے زیادہ قومیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں سب سے افضل وہ ہے جس میں اللہ کا خوف سب سے زیادہ ہے. بلال حبشی تو حبشی تھے، کالے رنگ کے تھے، سیاہ رنگ کے، موٹے ہونٹ تھے ان کے، نہ نسب عربی نہ قوم عربی، لیکن مقام کیا اللہ نے ان کو بہت اونچا دیا. ابو لہب عربی تھا، قریشی تھا، ہاشمی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا. تو کیا اس بیش پہ بخشش ہو جائے گی اس کی؟ جائے گا کہاں؟ وہ جہنم میں جائے گا. اس کی پوری صورت نازل کر دی اللہ نے یہ بتانے کے لیے تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہلاک ہو جائے ابو لہب. خوبصورت بھی تھا ابو لہب کو. پتہ ہے کیوں ابو لہب کہتے ہیں؟ لہب کہتے ہیں عربی میں انگارے کو. اس کی یہ گال جو ہے نا انگاروں کی طرح چمکتے تھے، سرخ تھے، ایسا خوبصورت آدمی تھا، سردار لگتا تھا دیکھنے سے. اور بلال حبشی غلام تھے اور دیکھنے میں بھی ان کی حیت غلاموں والی تھی، لیکن ان کی قدموں کی آہٹ جنت میں سنی جا رہی ہے اور ابو لہب کو جہنم کی وعیدیں سنائی جا رہی. تو اس لیے قوم پرستی کی بیس پہ جو جنگ ہوگی، اس میں اگر آپ مرو گے تو آپ کو اس موت پہ شاید دنیا میں تھوڑا بہت لوگ ایوارڈ دے دیں، وہ بھی تھوڑے دنوں کے بعد بھول جائیں گے. آخرت میں آپ کا انجام اچھا نہیں ہوگا. تو اگر ہٹلر جو جرمنی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اللہ اس کے رسول کو مانتے تو اس جنگ میں ہٹلر کا ساتھ نہیں دیتے اور اپنے آپ کو تباہی سے بچا لیتے. بھئی تو نے جو نعرہ لگایا وہ نعرہ ہی غلط ہے. دنیا میں جتنی بڑی بڑی تباہیاں پھیلی ہیں نا وہ اسی بیس پہ پھیلی ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی قوم تھی یا کسی کے سیاسی مفاد تھے. اسلام کی جنگیں جو واقعی اسلام کی ہیں، بعض جنگیں ہوتی اسلام کی نہیں ہے، لیبل اسلام کا لگا ہوتا ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا. جو واقعی اسلام کی جنگیں ہیں ان میں نہ قومیت ہوتی ہے اور نہ کسی کا ذاتی مفاد ہوتا ہے. غزوہ بدر میں 313 لوگ 1000 سے لڑ رہے ہیں. اگر قومیت ہوتی تو یہاں عرب ہوتے اور وہاں عجم ہوتے. یہاں بھی عرب وہاں بھی کون؟ عرب. یہاں بھی قریشی وہاں بھی قریشی، یہاں بھی ہاشمی وہاں بھی ہاشمی. قوم پرستی کا تو جڑ سے خاتمہ کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ اور 313 لڑ رہے ہیں 1000 سے، جس میں بظاہر فتح کی کوئی امید نہیں ہے. اسباب کی دنیا میں پتہ چلتا ہے کہ بھی مفاد پرستی بھی نہیں ہے، یہ ویژن کے پیچھے لڑائی ہو رہی ہے. ایک ہدف ہے دنیا میں خیر کو غالب کرنا. تو خوب سمجھ لو، اگر آپ اللہ نے جو آپ کو راستہ بتایا ہے نا اس راستے کو اپنا ہدف نہیں بناؤ گے، آپ بڑی طاقتوں کا ہدف بن جاؤ گے. کہتے ہیں نا برین واش کر دیا. تو برین واش صرف
ہٹلر نے نہیں کیا تھا. آج بہت ساری طاقتیں ہمارا برین کیا کر رہی ہیں, واش. یہ جو کہتے ہیں نا ہم آزاد ہیں, ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے, یہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ بڑے غلام ہوتے ہیں. آزاد صرف مذہبی لوگ ہوتے ہیں, ورنہ جو مذہبی نہیں ہے, جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتا, وہ تو سب سے بڑا غلام ہے. وہ انسانوں کا غلام ہوتا ہے, وہ کلچر کا غلام ہوتا ہے. جو مذہبی لوگ ہیں وہ غلام ہوتے ہیں, لیکن انسانوں کے غلام بولو نہیں. میں اگر انسانوں کا غلام ہوتا میں دوسری کرتا, بولو نا, نہیں. کلچر تھوڑی مجھے سپورٹ کر رہا تھا جب میں نے دوسری. وہ لوگ کہتے کیا قصے لے کے بیٹھ جاتے ہو بھائی, میرے پاس یہی قصے ہیں, اور کیا میں تہجد میں اپنے 10 پارے بتاؤں؟ میں تو نیک آدمی, اتنا بڑا پہنچا ہوا بزرگ نہیں ہوں بھائی. میں تو سیدھا سادہ سا ٹوٹا پھوٹا سا مسلمان ہوں. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کوئی گناہ گار ہوں, آپ سمجھے. پتہ نہیں آج کیا مفتی صاحب رپورٹیں پیش کر رہے ہیں. مثال تو وہی دوں گا نا جو آپ کو آسانی سے سمجھ میں. نماز میں اگر پڑھتا ہوں تو مجھے کوئی روکتا نہ پہلے تھا نہ اب روکتا ہے. اگر میں تہجد پڑھنا چاہوں تو نہ پہلے کوئی روکتا تھا نہ اب کوئی روکے گا. سسٹم کے خلاف جب آپ چلو گے, آپ سوسائٹی کے اگینسٹ چلو گے, تو ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے گی. ایک مثال دیتا ہوں, پھر شادیوں پہ بڑی مثال دوں گا. آپ کے اب اٹکا ہوا ہوگا یہاں پہ کہ جلدی سے نکلے ہیں جی, اٹکا ہوا ہوگا یہاں پہ. مذہب آپ کو آزاد کرتا ہے. دیکھو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا ناپ تول میں کمی مت کرو. آپ جاپان میں لوگوں سے کہیں نا ناپ تول میں کمی مت کرو, یہاں سب آپ کو بولیں گے تھینک یو, بہت اچھا کیا, اپریشیٹ کریں گے آپ, کیونکہ پہلے سے کلچر ہے, کلچر کا حصہ ہے یہ چیز. لیکن شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ کلچر نہیں تھا. وہاں تاجر لازمی ٹھگتے تھے کسٹمر کو. جب شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ناپ تول میں کمی مت کرو, تو قوم نے جواب میں کہا اصلاۃک تأمرک, اے شعیب تو نماز پڑھتا ہے, ہم نے تجھے کبھی نماز سے روکا نہیں, بلکہ اور دم کروانے آتے ہوں گے, چلو نمازی ہیں دم کر دیں, ہم نے نہیں روکا. آپ اب معاذ اللہ اپنی لمٹ کو کراس کر رہے ہو. اب ہم تجارت کیسے کریں گے یہ بھی آپ ہمیں بتاؤ گے؟ یہ تو ہمارا مسئلہ ہے بھائی. ہم نے کسٹمر کو جھوٹ بولنا ہے, سچ بولنا ہے, اس میں آپ کو دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اگر آزاد نہ ہوتے کلچر سے اور انسانوں کی غلامی سے, تو ان کی بات سن کے پیچھے ہٹ جاتے, بھائی میرا کیا لینا دینا. لیکن شعیب علیہ السلام انسانوں کے غلام نہیں تھے. وہ کہتے تھے میں اللہ کا غلام ہوں, مجھ سے اللہ پوچھے گا کہ اس قوم کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی, مجھ سے اللہ پوچھے گا. سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت زیادہ ستایا گیا, آپ بت پرستی کے خلاف بات کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ شرک بری چیز ہے, جس خدا نے جن پتھروں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے انہی کے سامنے جھکتے کیوں ہو, تو انہوں نے کہا آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا مجھے مسئلہ نہیں ہے, جس نے پیدا کیا وہ غضب میں آتا ہے, اور اس نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے کہ لوگوں کو اس عمل سے روکو. لوگوں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ بھائی یہ میسنجر آف گاڈ ہیں, ان کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے, یہ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں. تو مشرکین نے کیا کہا کہ بھائی آپ اگر دیکھو, آپ کو اگر سرداری چاہیے, پیسہ چاہیے, ہم آپ کو دولت دینے کے لیے تیار. آپ کو اگر کسی حسین عورت سے شادی کرنی ہے, عرب کی سب سے حسین عورت سے ہم آپ کا نکاح کرا دیں گے. یہ آفریں کی جا رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نقل کفر نباشت, اگر کلچر کے غلام ہوتے, سوسائٹی کے, معاذ اللہ نقل, یہ لفظ بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, تو بات مان لیتے کہ نہیں مان لیتے؟ نہ. آپ نے کیا فرمایا, اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے پہ سورج رکھ دو تو بھی میں اپنی دعوت سے باز نہیں آؤں. تو انسانوں کی غلامی سے پیغمبر خود بھی نکلتے ہیں اور انسانوں کو بھی نکالتے ہیں کہ بھئی انسانوں کے غلام نہیں ہیں, ہمیں جس نے پیدا کیا ہم صرف اس سے پوچھیں گے. ہم ملکی قانون کو بھی فالو کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا حکم ہے, اس نے ہمیں حکم دیا ہے. تو میں اپنی مثال دے رہا تھا کہ اگر میں آزاد, میں غلام ہوتا تو میں کرتا, ساری دنیا خلاف تھی. میں نے کہا بھائی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے بولا کر سکتے ہو, ایسی کی تیسی کا لفظ یاد کر لو, بڑی زبردست لفظ ہے. جب بھی کوئی لڑکا آتا ہے نا کما رہا ہو اور میرے پاس آ کے کہتے ہیں میرے ابا میری شادی نہیں کر رہے تو میں اپنے خرچے پہ کر لوں, میں کہوں کر لو. کہہ رہے سارا خاندان میرے خلاف ہو جائے گا. تو میں بولتا ہوں خاندان کی ایسی کی ایسی. آپ صحیح بات بتاؤں, ایک طاقت کے 6 کیپسول کھا کے وہ انرجی نہیں ملتی جو صرف یہ لفظ کہنے سے مل جاتی ہے. ایسی پاور آتی ہے, ایسا لگتا ہے ڈولے نکل گئے آدمی کے.
یہ لفظ سیکھ لو. خاندان کی ایسی کی غلط چیزوں میں, ایسی نہیں بلا وجہ خاندان کی ایسی کی تیسی کر دو, یعنی غلط باتوں میں, غلط چیزوں میں تو تمہیں جو لے کے جا رہا ہے نا, تو کیا بولا کرو, خاندان کی ایسی کی ایسی. کوئی خاتون نے کہا کہ میری ساس مجھے پردہ نہیں کرنے دے رہی. میں نے کہا محبت سے ساس کو سمجھاؤ, اس کی خدمت میں اضافہ کر دو, بولو بھائی اللہ کا حکم ہے, ہم اللہ کے غلام ہیں, ہم آپ کو بھی ساس اس لیے مان رہے ہیں کہ اللہ احترام کر رہے ہیں, آپ کی خدمت کرنے کی کس کا حکم ہے, اللہ کا. ورنہ انگریز کرتے ہیں ساس کا, جاپانی کرتے ہیں. آج کل تو مارکیٹ میں ابا اماں کا احترام ختم ہو گیا, ساس کو کون پوچھے گا. ابا کو لوگ نہیں پوچھ رہے, وہ ساس کو پوچھے گی آنے والی بہو. تو جو اللہ کو مانتا ہے وہ ابا کو بھی پوچھتا ہے, وہ اماں کو بھی پوچھتا ہے, وہ ساس کو بھی پوچھتی ہے, عورت ہوگی یا مرد ہوگا, سسر کو بھی خیال کہ بھائی فادر ان لا ہے, مدر ان لا ہے, ایک رشتہ ہے نا اللہ نے بنا دیا. جو اللہ کو نہیں مانے گا اس کو کیا ہے بھائی, وہ تو انڈیپینڈنٹ لائف گزارے گا, لائف کو انجوائے کرے گا. اور وہی بات آخر میں آ کے ختم ہوتی ہے کہ ابا کا بڑھاپا اولڈ ہاؤس میں, اماں کا بڑھاپا اولڈ ہاؤس میں. یہ ایک علامت ہے کہ سب سے دستبرداری, اپنے مفاد بس. تو میں اگر کلچر کی غلامی کرتا, انسانوں کا غلام ہوتا, تو میں تو نہیں کرتا بھائی. لیکن جب میں کہتا ہوں بھائی ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں, کس نے بولا ہے, ابا نے بولا اس لیے پڑھتے ہیں. آپ نے سب نے عشاء کی نماز پڑھی, کیا آپ کے ماموں نے بولا تھا؟ ماموں کے بولنے پر میرے بھائی 5 ٹائم نماز کوئی گورنمنٹ کے بولنے میں نہیں پڑھتا, ڈاکٹروں کے بولنے میں نہیں پڑھتا. ڈاکٹر کتنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ کھانا کم کھاؤ, کوئی چھوڑتا ہے؟ خود ڈاکٹر بھی نہیں چھوڑتا. لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ رمضان میں 1 مہینہ 2 ٹائم کا کھانا اسکپ کر دو. پورا مہینہ کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو بھائی اللہ کو کے کہنے سے تو ہم پورا رمضان کا روزہ رکھ لیں گے, گورنمنٹ کے کہنے سے, ڈاکٹر کے کہنے سے شوگر میں مر جائے گا آدمی, ناغا نہیں کرتا کھانے کا. تو یہ اللہ کے پاس پاور ہے بھائی, وہ کہے گا تو ہم کہ بھائی جب اللہ ہے تو اللہ سے کون لڑ سکتا ہے, اور وہ ہمارا خیر خواہ ہے, اس سے زیادہ ہمارا خیر خواہ کوئی ہو نہیں. وہ ہمارے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں, اور جانا ہم نے کس کے پاس ہے, اسی کے پاس جانا ہے. تبھی تو دیکھو یہ جو غیر مسلم قومیں ہیں, یہ ان کو غموں میں صبر نہیں آتا, کیونکہ اللہ ان کو صبر کرنے کا کہہ نہیں رہا ہوتا. یعنی ان کا خیال یہ ہوتا ہے, اللہ کہہ تو سب کو رہا ہے, ان کا اللہ سے کنیکشن ہی نہیں ہے. ان کو صبر کی تلقین کر رہا ہوتا ہے وہ ڈاکٹر جو نفسیاتی ڈاکٹر ہے, جس کے پاس یہ یا سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے یا سائیکولوجسٹ ہوتا ہے, جس کے پاس یہ جاتے ہیں کہ مجھے یہ ٹینشن نہیں, وہ ان کو صبر کے مشورے دے رہا ہوتا ہے. وہ مشوروں پر کبھی عمل ہوتا ہے, کبھی عمل نہیں ہوتا. لیکن جہاں اللہ صبر کا آرڈر دے گا, پھر آپ کے پاس بے صبری کا آپشن ختم. یعقوب علیہ السلام کا غم بہت بڑا غم تھا. بچہ قتل نہیں ہوا, بچہ گم ہو گیا. کسی کا بچہ مر جائے نا تھوڑے دنوں میں انسان کو صبر آ جاتا ہے. انتہائی پیارا, انتہائی خوبصورت بچہ, جس کے بارے میں بخاری مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کائنات میں جتنا حسن انسانوں میں بانٹا گیا ہے نا, آدھا اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا گیا ہے. کسی کا اتنا اٹریکٹیو بچہ ہو اور اتنا نیک بچہ ہو, وہ گم جائے تو باپ پہ کیا چھوڑے چلیں گے. کتنا بڑا غم تھا کہ نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد ساری زندگی اللہ سے دعائیں مانگتے رہے. ان دعاؤں کا نتیجہ کیا نکلا, دوسرا بچہ بھی گم ہو گیا. اگر معاذ اللہ نقل کفر نباشت یعقوب علیہ السلام پیغمبر نہ ہوتے, کوئی سائنٹسٹ ہوتے, کوئی پروفیسر ہوتے, کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے, سائیکولوجسٹ کے پاس جاتے, وہ صبر کروا سکتا تھا ان سے. میڈیسن کتنے دن کھاتے. لیکن اللہ نے ان کو حکم دیا تھا بڑے سے بڑا غم آئے تو آپ نے کرنا کیا ہے, صبر. لہذا جب پہلی دفعہ بچے آئے نا, روتے ہوئے جھوٹ موٹ کر رو رہے تھے اور کہنے لگے کہ ہم نے یوسف کو اپنے ساتھ لے گئے تھے, تو کیا ہوا, وَتَرَكْنَا عِنْدَ مَتَاعِنَا, ہم نے یوسف کو اپنے کپڑوں کے پاس, سامان کے پاس چھوڑ. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ, بھیڑیے نے آ کے کھا لیا. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ, اور جھوٹا خون لگا کر آئے اور کہنے لگے یہ دیکھیں یہ اس کا ثبوت ہے کہ یوسف کی قمیص خون آلودہ ہے. تو بھیڑیے نے آپ کو کھا کے ختم کر دیا. یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا, سولت لکم انفسکم امرا, ایسا نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتا تھا یہ پہلے سے جیلسی ہیں, یہ حسد کرتے ہیں اس بھائی سے, یہ حسد کرتے ہیں. دیکھو اس سوسائٹی میں اور اس سوسائٹی میں کتنا فرق ہے. پوائنٹ کی باتیں بیچ میں آتی رہتی ہیں موضوع سے ہٹ کر. ادھر باپ کی محبت کے لیے بھائیوں میں جیلسی ہو رہی ہے, یہ ہے پیغمبروں کا گھر.
دوسری زوجہ سے جو بیٹے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بیوی ہمارے ابا, ہمارا جو سوتیلا بھائی ہے ابا, اس سے محبت زیادہ کیوں کرتے ہیں, ہم سے کام کیوں کرتے ہیں. تو یہ ابا کی ویلیو کی علامت ہوگی کہ نہیں, کہ اس سوسائٹی میں ابا کی کتنی ویلیو تھی. تو یہ دیندار گھرانوں میں بچوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے, اور جو سیکولر اور لبرل گھرانے ہیں, ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے, ان میں بچوں کو باپ سے ایسی محبت نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں بڈھا کب مرے گا معاذ اللہ, افسوس ہو رہا ہے کہتے ہوئے, تبھی تو اولڈ ہاؤس بنایا ہوا ہے ان کے لیے. دونوں سوسائٹیوں کا تقابل تو کرو آپ. ایک میں جیلیسی تو وہاں ہوگی نا جہاں محبت ہوگی. ارے آپ کی بیوی کو آپ سے بہت زیادہ محبت ہے, سوکن آئے گی تو وہ خوش ہوگی, ماشاءاللہ ایک اور آ گئی, یہ بات ہی محبت آپ اس سے کریں گے. یا ٹینشن ہوگی اس کو, یار کچھ بول دو یار, اتنے بھی گھننے نہ بنو, ٹینشن ہی ہوگی. کیوں؟ محبت ہے نا. محبت نہیں ہوگی تو کہے گی اچھا ہے ادھر ہی وڑ, کہے گا نا. آج کل یہ وڑ کا لفظ بڑا مشہور ہو گیا, اچھا ہے ادھر ہی وڑ جا. خام خامے آ کے جو ہے نا میرے پاس بیٹھتا ہے, اور جو ہے نا ادھر ہی چرس کی بو آتی ہے اس کے منہ سے, اچھا ہے جان چھوٹی میری. جہاں محبت ہوگی وہاں کیا ہوگی؟ جھگڑا وہیں ہوتا ہے, حسد وہاں ہوتا ہے. تبھی تو یہ نیچرل ہے. جو لوگ کہتے ہیں ہم دوسری شادی کی پہلی بیوی جھگڑ رہی ہے, تو میں کہتا ہوں کیا لڈو لا کے کھلائے گی آپ کو, رسگلے کھلائے گی, آپ نے شادی کی ہے لڈو میری طرف سے بھی, تو وہ جھگڑے گی, نیچرل ہے یہ. تو وہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے یہ کام, جھگڑنے کے ساتھ ہی. وہ بھی جھگڑے گی بھی, روئے گی بھی, سب کچھ ہوگا, سالے بھی آئیں گے, سسر بھی آئے گا, پھڈا بھی ہوگا, ایسی کی تیسی. اب یہ نہیں کہ آپ بولو کہ یہ رو کیوں رہے ہیں اور یہ سسر گالیاں کیوں دے رہا ہے, تو بھائی یہ نیچرل ہے, یہ ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی کے ساتھ ہی سب کچھ زندگی چلے گی, پھر تیسری ہوگی, پھر چوتھی ہوگی, اور پھر زندگی عادی ہو جاؤ گے آپ. ایک نجومی کے پاس ایک بندہ گیا نا, نجومیوں کو پتہ کچھ نہیں ہوتا, ویسے ہی چٹکلا ہی, اور کہنے لگا کہ جی وہ ذرا بتانا یار میرا ہاتھ دیکھ کے کیا ہونے والا ہے. اس نے کہا آپ 10 سال تک غریب رہو گے. وہ خوش ہو گیا, چلو 10 سال کے بعد حالات اچھے ہو جائیں گے. اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر آپ کو غربت کی عادت ہو جائے گی. پھر آپ کو غریب رہنے کی عادت پڑ جائے گی. ٹینشن صرف 10 سال کی ہے, اس کے بعد ٹینشن کیا ہو جائے گی. تو جب آپ دوسری شادی کرتے ہیں ٹینشن ہوتی ہے, تیسری کرتے ہیں تو بھی, چوتھی کرتے ہیں تو بھی ٹینشنیں چلتی ہیں, لیکن آپ ٹینشنوں کے عادی ہو جاتے ہیں. تو ٹینشنیں ختم نہیں ہوں گی. یہ تو کیا اس لیے جا رہا ہے کہ کس کا حکم ہے؟ عورتیں زیادہ ہیں, مرد کم ہیں, عورتیں بیوہ, طلاق یافتہ, کنواری, اتنی بڑی مصیبت کھڑی ہوئی ہے. یا تو زنا کو پروموٹ کرو یا نکاح کو. اللہ کہتا ہے زنا کو پروموٹ کرو گے ظاہراً کوئی ٹینشن نہیں ہے, لیکن آخرت میں چھوڑوں گا نہیں میں, اور دنیا میں بھی بے سکون کر دوں گا. اور نکاح کو پروموٹ کرو گے تو وقتی ٹینشنیں ہیں, لیکن ان ٹینشنوں میں اللہ تعالیٰ برداشت کی توفیق بھی دے گا, اور ان میں ایک اطمینان بھی دے گا. ایک آپ کو ایک اطمینان ہوگا کہ کام میں نے غلط نہیں کیا ہے. ایک مولوی صاحب آئے میرے جاپان کے سفر سے پہلے نا, تو بڑی ٹینشن میں نا بیٹھے ہوئے مجھ سے ملے. میں نے ان کے چہرے کا ترس کھا کے ان کو ٹائم دے دیا. میں نے کہا کوئی بیچارے بہت ہی غمزدہ لگ رہے. تو بیوی مر جاتی ہے تو ایسا غم ہوتا ہے, ان کو ایک اور مل گئی تھی اس لیے ایسا غم تھا. یہ عجیب قسم کی ٹینشن ہے, آدمی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کو مبارکباد دوں یا میں تعزیت کروں. تو میں نے کہا کیوں آپ اتنے افسردہ؟ انہوں نے کہا میں نے ایک اور شادی کی ہے, بیوہ ہے, اس کے بچے بھی ہیں یتیم, وہ بھی میں نے رکھ لیے ہیں, تو اب اتنا خاندان میں دباؤ ہو رہا ہے. اور مفتی صاحب ایکچولی میری نیت جو ہے, پھر صفائیاں بہت زیادہ لوگ پیش کرتے ہیں نا کہ میری نیت کوئی مزے اڑانے کی نہیں تھی, سنت پوری کرنے کی تھی, اور پتہ نہیں وہ ان کو ایسا لگ رہا تھا بہت غم ہوا ہوا ہے. تو وہ احساس کمتری میں چلے, اتنا ریئیکشن ہوا, ان کو لگا کہ یہ کام میں نے صحیح نہیں کیا. تو کہنے لگے کہ یہ کیا یعنی کیا؟ میں نے کہا دیکھو زندگی میں ایک ہی کام آپ نے ڈھنگ کا کیا ہے, نماز تو سب پڑھ لیتے ہیں, سارے داڑھی والے مولوی لوگ, کیا نماز کون چھوڑتا ہے؟ زکوٰۃ بھی دے ہی دیتے ہوگے, حج بھی جب اللہ پیسہ دے گا سب چاہتے چلے جاتے ہیں, رمضان کے روزے بھی ہمارے یہاں ماحول بنا ہوا ہے. کام ایک ہی دفعہ تو آپ نے نیکی کا کام کیا, اس پہ بھی آپ بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ روح کے اپنی نیکی ضائع کر رہے ہو. صحیح ہے نا؟ تو میں نے کہا آپ پہلے تو یہ بولو کہ کام میں نے بہترین کیا ہے. ایک اور اس سے ملتا جلتا, یہ 2 جڑواں واقعات ہیں. یہ جڑواں واقعات ہیں, جب یہ ہوگا تو اگلا والا لازمی ہوگا. کیونکہ لوگ پرانے جو بیان سنتے ہیں نا, پھر وہ کہتے ہیں یار یہ قصہ 20 دفعہ سن چکے. دیکھو یہ جڑواں واقع ہیں. یہ پیناڈول کی 2 گولی کھائی جائے گی تو فائدہ ہوگا, ایک سے فائدہ نہیں ہوتا. ڈاکٹر کہتے ہیں کھاؤ تو پھر اکٹھی 2 کھاؤ. تو ایک اور صاحب آئے, ان کا بھی ایسا ہی کیس تھا, دوسری کی انہوں نے, تو بڑے جھگڑے شگڑے. ان کی بیوی بہرحال راضی ہو گئی, بیوی راضی ہو گئی, اور بیوی کے رشتہ دار کا رشتہ دار کا رشتہ دار کا رشتہ دار ناراض بیٹھا ہوا ہے, جس کا نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا. وہ آ رہے ہیں, ان کو مسلسل ٹارچر کر رہے ہیں. انہوں نے پوری کہانی آدھے پونے گھنٹے کی مجھے سنائی.
کہہ رہے ہیں یار اصل میں ہوا یہ کہ جب اس نے مجھے بہت زیادہ تنگ کیا اور ٹارچر کیا تو میں نے ایک تھپڑ لگا دیا اس کے. اب مجھے مفتی صاحب خدا کی قسم میری اس کو تھپڑ مارنے کی نیت نہیں تھی, غلطی. اس کو اس پہ بہت افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے ہاتھ کیوں اٹھا. وہ یہ بھی نہیں کہ بڑے بزرگ ہوں, وہ جو عمر میں ایجڈ لوگ ہوتے ہیں وہ تو چاہے کوئی بھی ہو بھائی ان پہ ہاتھ, اسی کے عمر کا آدمی کہہ رہا ہے یار مفتی صاحب مجھے بہت افسوس ہوا یار, میں کیا بتاؤں, بس یہ دے میری نیت نہیں تھی. اور یہ وہ آدھے گھنٹے کے پورے واقعے میں نا, وہ پونے گھنٹے کے, اس پہ اس کو افسوس ہو رہا ہے. میں نے کہا پونے گھنٹے میں تو نے ایک ہی تو کام ڈھنگ کا کیا ہے میرے بھائی, باقی تو سارا ایران توران فضول باتیں لے کے بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے, اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہے اور میرا بھی. ایک ڈھنگ کا کام کیا اس پہ تجھے افسوس ہو رہا ہے. تو یہ ہے ماحول کیا بھائی, یہی ڈھنگ کا کام کیا نا بھائی, چپ ہو جا ورنہ کیا پڑے گا, تھپڑ ہی تو پڑے گا. تیرا کیا لینا دینا, جب میری بیوی راضی ہے تو کون ہوتا ہے آ کے اچھلنے کودنے والا. تو بعض دفعہ انسان زندگی میں ایک ہی ڈھنگ کا کام کرتا ہے اور اسی پہ اس کو کیا ہوتی ہے, ندامت ہوتی ہے. تو یہ حلال کام ہے بھائی, صحیح ہے نا, زنا سے بچ رہے ہو, حلال کی طرف جا رہے ہو. تو اگر آپ انسانوں کے غلام ہوگے تو کم از کم دوسری شادی میرے بھائی نہیں کرو گے, کم از کم یہ نہیں کرو گے آپ. اس میں بہت مسائل ہوتے ہیں. تو اسلام آپ کو کیا کرتا ہے, انسانوں کی غلامی سے نکال کے کس کی غلامی میں لاتا ہے, کیونکہ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں کس کی غلامی کے لیے بنایا, اپنی. ہم اگر انسانوں کے غلام ہوتے تو شراب پیتے, کیونکہ ساری دنیا کے سارے انسان شراب کو کیا کہتے ہیں, لیگل. اللیگل کوئی بھی. ابھی میں ٹرین میں آ رہا تھا تو لوگ پی رہے تھے, مجھے تو نہیں پتا تھا یہ کیا ہے, لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ ہے. تو ان کی وہ کہتے ہیں لیگل ہے. بھائی گورنمنٹ نے جب ہمیں اجازت دی ہے تو اس کا مطلب تو گورنمنٹ کے غلام ہو گئے نا. ہمیں گورنمنٹ اجازت دے پھر بھی ہم پی سکتے ہیں کیا, نہیں بھائی. گورنمنٹ اگر گن پوائنٹ پہ بھی پلائے گی تو آخری دم تک بچنے کی کوشش کریں گے. کیوں, اسلام آپ کو انسانوں کی غلامی سے نکال کے کس کی غلامی میں لاتا ہے, اللہ کی. اور اس سے آپ تباہی سے بچ جاتے ہو, بربادی سے بچ جاتے, کیونکہ انسانوں کی غلامی کرو گے نا اگر, تو انسان اپنا مفاد دیکھ کے قانون سازی کرتا ہے. اسمبلیوں میں جب شراب پینے والے زیادہ پہنچ جائیں تو شراب کبھی بھی اللیگل نہیں ہو سکتی. قانون جو پاس ہوگا وہ اس میں یہ تو ہوگا اتنی لمٹ میں پیئیں, یہ نہیں ہوگا کہ نہیں پیئیں, یہ ہو نہیں سکتا. اسمبلیوں میں اگر ہومو سیکشولیٹی کے عادی لوگ پہنچ جائیں تو ہومو سیکشولیٹی اللیگل ہونے کے بجائے کیا ہو جائے گی, لیگل. حالانکہ اس میں انسانیت کی بربادی اور تباہی ہے, یہ نیچرل تھوڑی ہے. آپ کی بہو غفار بھائی بن کے آ جائیں, آپ کو تو ٹینشن سے پاگل ہو جاؤ گے کہ نہیں ہو جاؤ گے, بتاؤ کیا ہو گیا یار. آپ کا بیٹا اللہ نہ کرے, اللہ اس عذاب سے سب کو بچائے, وہ لڑکوں کا عادی ہو گیا اور شادی کر رہا ہے وسیم سے, یار آپ تو زمین میں گڑ جاؤ گے یار, پتہ ہی نہیں چل رہا اس میں داماد کون ہے بہو کون ہے. تو یہ وہ نیچرل ہے, لیکن لیگل ہو گیا دنیا میں کہ نہیں ہوا. کیوں, انسانوں کو اللہ کی غلامی سے کس کی غلامی میں لایا جا رہا ہے, انسانوں کی غلامی میں. تباہ ہو رہے ہیں, بربادی کی طرف جا رہے ہیں. تو صرف ترقی میرے بھائی سب کچھ نہیں ہوتی, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. پاکستان میں تو ہم ترقی کے فضائل سناتے ہیں, وہاں ضرورت ہے اس کی. یہاں آپ کو ترقی تو ہے نا, یہاں پہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں. میرا مقصد ترقی کی نفی کرنا نہیں ہے, ترقی یافتہ کنٹری ہے, اس میں کیا میں ترقی, وہ مجھے بولیں گے کہ تم ہمیں آ کے ترقی سکھا رہے ہو یار مولوی صاحب. جاپان کی گورنمنٹ بولے گی تم اس لیے تم آئے تھے یہاں پہ, اس سلسلے میں آنا ہوا تھا تمہارا یہاں پہ. تو جو چیز جس سوسائٹی میں نہیں ہوتی وہ بتائی. پرسوں ترسوں ایک صحافی نے میرے خلاف مضمون لکھا میرے اس جاپان کے دورے پر کہ یہ آئے ہیں جاپانیوں کو سکھانے کے لیے وہاں سے, پاکستان سے. پہلے اپنے آپ خود تو سیکھ لو, قوم کو تو سکھا دو. بھائی ہم ان کو وہ چیز سکھانے آئے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے, وہ چیز نہیں سکھانے آئے جو ان کے پاس ہے, وہ تو ان سے سیکھتے ہیں ہم. میں نے آگے واش روم دیکھے, میں تو واش روم دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں کوئی وہاں سے سائنسدان آئے, کوئی انجینئر آئے اور یہ واش روم کا نقشہ وہاں بھی پاس کروا لے. سمجھ رہے نا, اتنے خاندانی قسم کے واش روم ہے یار. ہمارے واش روموں کا حال دیکھا ہے آپ نے, وہ صاف ہو ہی نہیں سکتے. تو بھائی جو چیز جس کے پاس ہے وہ اس سے لی جائے گی, اس کے تو شریعت نے منع نہیں کیا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, احادیث میں آتا ہے غیر مسلموں سے بھی بہت سی چیزیں لی ہیں. اب میں ان احادیث میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. آپ نے فرمایا اہل فارس ایسا کرتے ہیں تم بھی کیا کرو, فلاں قوم ایسا کرتی ہے تم بھی کیا کرو. غزوہ خندق میں چاروں طرف سے جب مشرکین نے خندقیں کھود کے گھیراؤ کر لیا, عربوں نے کبھی ایسی جنگ پہلے نہیں, عرب دو بدو لڑنے کے عادی تھے, ایسا کبھی ہوا ہی نہیں تھا 20 قبائل مل کے ایک شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں. تو یہ اس میں کیسے لڑنا ہے یہ عربوں کو پتا نہیں تھا.
تو ہمارے نبی نے کیا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کو بلایا کہ بھائی ایران میں تم لوگ ان جنگوں کے عادی ہو، کیا کرتے ہو اس وقت؟ تو یہاں آپ نے غیر مسلموں سے، حضرت سلمان فارسی سے مدد لی، مگر انہوں نے کس سے مدد لی ہے؟ غیر مسلموں سے. بھائی ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایسے موقع پہ چاروں طرف خندقیں کھودتے ہیں تاکہ کوئی دشمن اندر نہ آنے پائے. تو نبی نے فوراً آرڈر جاری کیا کہ بھائی چاروں طرف خندقیں کھودی جائیں. اس وقت کسی نے یہ نہیں کہا کہ اچھا آپ تو ہمیشہ غیر مسلموں کی مخالفت کرتے رہے ہیں، اب ایران کے کلچر کو فالو کر رہے ہیں آپ جنگ میں. اس کا مطلب جنگ لڑنے کے لیے آپ کو ایرانیوں سے سیکھنا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تشبیہ دی نا ایک شاعر نے، ہندی تلوار سے دی ہے، ان الرسول لسیف یستضاء به مہند من سیوف اللہ مسلول. صحابی رسول نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندی تلوار ہے، ہندی. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی ہندوستان میں جو تلواریں بنا کرتی تھیں وہ عربی تلواروں سے بہتر تھیں. تو صحابہ اس پہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارے ہاتھ میں عربی تلوار کے بجائے کون سی تلوار ہو. تو اس کا مطلب وہ وہاں کی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کو فخر کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے؟ تو یہ تو یعنی مسلمانوں کی میراث ہے، جہاں سے بھی اچھی چیز ملے لے لیا جائے اس کو. لیکن جو چیز نہیں ہے میرے بھائی اس میں ان کو فالو نہیں کرنا. ان کے پاس ویژن نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے، کیوں بنے، بنانے والے نے کیوں بھیجا ہمیں، یہ ان کو معلوم نہیں ہے. یہ کس کو معلوم ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو پتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے. ان کے پاس سائنسدانوں کی کتابیں ہیں، اللہ کی کتاب ان کے پاس نہیں ہے. پیغمبر ہم میں آئے ہیں، ان میں نہیں آئے ہیں. اللہ نے ہمیں پابند کیا کہ پیغمبر کی دعوت ان تک پہنچانی ہے تم نے. ہم نہیں پہنچائیں گے تو ہم مجرم ہوں گے. آج بہت افسوس ہوا، مجھے کسی نے بتایا ایک جاپانی کو پاکستانی نے اسلام کی دعوت دی، وہ بڑا قریب آ گیا. اس کے بعد وہ پاکستانی نے ٹوپی کرائی اس کو، پتہ نہیں 1.5 کروڑ روپے. تو اب وہ کسی کی دعوت ہی نہیں سنتا. وہ کہتا ہے یار یہ تمہارا کیا مذہب ہے؟ تو قرآن میں کتنا بڑا جرم قرار دیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے روکنے کا ذریعہ بنتے ہیں. تو آپ کے عمل سے بھی اسلام بدنام ہوتا ہے، آپ کی باتوں سے بھی اسلام بدنام ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کیا کرتا ہے؟ آپ کو انسانوں کی غلامی سے نکال کے کس کی غلامی میں لاتا ہے؟ اللہ کی. اللہ کہتا ہے میں نے پیدا اس لیے کیا. اگر ہم اللہ کے غلام نہ ہوتے تو کما کے بیوی بچوں کو خرچہ بھیجتے؟ کیا ضرورت ہے یار؟ اس کو بولو تم اپنا اخپل طریقے سے کماؤ. ایک مسلمان کی آمدن کا 90% تو اس کے بیوی بچے کھا جاتے ہیں اور خوشی ہوتی ہے. میں غلط سینس میں نہیں کہہ رہا کہ میرے گھر والے بولے اچھا ہم کھا جاتے ہیں، اس پہ افسوس ہو رہا ہے. نبی نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. سب سے بہترین صدقہ وہ ہے. تو یہ کس کی ذمہ داری، یہ کس کے حکم پہ ہم کر رہے ہیں بھائی؟ ورنہ کیا ضرورت ہے یار؟ جاپانی کھلاتے ہیں، امریکن کھلاتے ہیں. جاپان کا تو پھر بھی تھوڑا بہت فیملی سسٹم جو میں نے دیکھا ہے یہاں پہ گوروں سے پھر بھی تھوڑا سا بہتر ہے، نسبتاً کچھ بہتر ہے. لیکن وہ بھی ہو جائے گا، جا تو سب اسی ٹریک کی طرف رہے ہیں نا جہاں گورے جا چکے ہیں. تو یہ تو بھائی اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے. تو ہم کس کے غلام ہیں؟ ہم اللہ کی غلامی میں تو روزہ رکھ سکتے ہیں، کسی انسان کے کہنے پر ایک دن بھی کھانا پینا چھوڑنا ممکن نہیں ہے. لیکن جن لوگوں نے انسانوں کی غلامی میں آئے نا، انہوں نے انسانوں کے کہنے پر پوری قوموں کا مستقبل تباہ کر دیا. جیسے ہٹلر ایک انسان تھا نا، خدا تو نہیں تھا. اس کی باتوں میں آ کے پوری قوم نے پوری دنیا کو جنگ کی آگ میں دھکیل دیا. پوری دنیا کو کتنے کروڑوں لوگ، لاکھوں کروڑوں لوگ ہلاک ہوئے تھے پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم. یہ قوم پرستی کی جنگیں تھیں. رشیا نے کیا کیا ہے؟ ریاستوں کو ہڑپ کرتا چلا گیا. کس بیس پر؟ ایک غلط نعرے کی بیس پر کہ سارے انسان دنیا میں کیا ہے؟ برابر. بھائی برابر، عدل الگ چیز ہے، برابری الگ چیز ہے. عدل میں اور برابری میں بڑا فرق ہے. برابری کا مطلب کیا ہے؟ کہ سب کو ایک نظر سے دیکھو. یہ تو ظلم ہے. ایک آدمی زیادہ کا مستحق ہے، آپ اس کو بھی اتنا ہی دے رہے ہو جتنا جو کم کا مستحق ہے اس کو بھی اتنا ہی دے رہے ہو. تو یہ تو زیادہ والے پر ظلم ہو رہا ہے. اسلام میں مساوات نہیں ہے، خوب سمجھ لو. اسلام میں عدل ہے. انسانوں سے پوچھو گے نا تو انسان کہتے ہیں مرد اور عورت برابر ہیں. اللہ کہتے ہیں نہ، مرد اور عورت برابر نہیں ہے. ہاں مرد اور عورت دونوں کے الگ الگ احکام ہے، حقوق ہے. کسی کے حق ضائع کرو گے تو یہ اس کے ساتھ نا انصافی ہے. تو دونوں کا حق دو، ظلم کسی پہ نہ کرو. برابر نہیں ہے دونوں. کیسے برابر ہو سکتے ہیں بھائی وہ دونوں؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ مرد کیا ہے؟
قوامون علی النساء، ہم نے اس کو عورت پر فضیلت دی ہے. عورت اطاعت کس کی کرے گی؟ اپنے گھر میں مرد کی اطاعت کرے گی. ظلم جب ہوگا جب آپ عورت پہ ظلم زیادتی کر رہے ہیں، اس کو بلا وجہ کا ٹارچر کر رہے ہیں، آپ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہے. اور ایک بات میں اکثر جگہ پہ جا کے کہتا ہوں کہ اللہ کی غلامی میں آؤ گے نا تو ہر ایک کے حقوق کی ایکسپلینیشن وہاں موجود ہے کہ کس کا کیا حق ہے. لہذا آپ کو ظلم سمجھنا آسان ہو جائے گا. ظلم کسے کہتے ہیں؟ جو جس چیز کا مستحق ہے اسے نہ دی جائے، اس کو ظلم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ کی کمپنی میں ایک مینیجر ہے، اس کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے. ایک آپ نے خدمت کرنے والا، صفائی کرنے والا رکھا ہے، اس کی تنخواہ 10,000 روپے. آپ نے مینیجر کو 1 لاکھ روپے مہینے کے آخر میں پکڑا ہے، اور جو بیچارہ جھاڑو لگانے والا ہے اس کو جو اس سے ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے حساب سے آپ نے اس کو کتنے پکڑا دیے؟ 10,000. اب ایک بندہ کہہ رہے ظلم ہے، ایک کو 1 لاکھ روپے مل رہے ہیں، ایک کو 10,000 روپے مل رہے ہیں. صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے؟ آپ کہیں بھائی دلیل کیا ہے؟ وہ کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ یہ ظلم نہیں ہے؟ کہ بھائی مساوات نہیں ہے، اس کو 1 لاکھ روپے اس کو 10,000، یہ برابری نہیں ہے. تو ہم کیا کہیں گے بھائی؟ اس سے ایگریمنٹ 10,000 کا ہوا ہے، اس سے ایگریمنٹ 1 لاکھ کا. اب اس کو 1 لاکھ میں 1 روپے بھی کم دوں گا تو یہ ناانصافی ہے. اس کو 10,000 سے 1 روپے بھی کم دوں گا تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. اور 10,000 سے 1 روپے بھی زیادہ دوں گا تو یہ احسان ہے. تو ظلم کہتے ہیں جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق اس کو بولو نہ دیا جائے. اب آج دنیا ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے نام پہ مبہم نعرے لگا رہی ہے، اس میں پتہ ہی نہیں چلتا کس کمبخت کا حق ہے کتنا. تو جب حق کا پتہ ہی نہیں چلے گا تو ظلم کا پتہ چلے گا. دیکھو وہی مینیجر آ کے کہتا ہے 1 لاکھ روپے مجھے تنخواہ دی ہے، مجھ پہ ظلم ہوا ہے. آپ کہتے ہیں بھائی کیسے ظلم ہو گیا، تیری تو بنتی 1 لاکھ ہے. وہ کہتا ہے نہیں 1 لاکھ تو نہیں بنتی. پتا کتنی بنتی ہے؟ کہتا پتا تو نہیں، مجھے نہیں پتا کتنی بنتی ہے، کوئی ایگریمنٹ ہی نہیں ہوا تھا. تو آپ کیا کہو گے؟ جب پتہ ہی نہیں ہے، کوئی پیپر ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے فیصلہ کر رہا ہے کہ تجھ پہ ظلم ہوا ہے؟ ظلم تو اسے کہتے ہیں کہ یہ طے شدہ ہو کہ اتنا حق بنتا ہے اور اس میں ڈنڈی ماری جا رہی. تو پہلے یہ طے ہوتا ہے کس کا حق کتنا بنتا ہے، پھر اس بنے ہوئے حق میں جب ڈنڈی ماری جاتی ہے تو اس ڈنڈی مارنا کو کیا کہلاتا ہے؟ ظلم. جب آپ اللہ کی غلامی میں آتے ہو تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ کس کا کیا حق ہے. اس کو یہ حق نہیں دیا تو آپ خود سمجھ جاتے ہو میں کیا ہوں؟ ظالم. جب آپ انسانوں سے پوچھتے ہو، مذہب کی قید سے نکلتے ہو، انسان خدا کی قسم ایکسپلین کر ہی نہیں سکتے کہ کس کا حق کتنا. انہوں نے ماں، بہن، بیٹی، پڑوسن، ٹیچر سب کو ویمن کی فہرست میں داخل کر دیا اور ویمن رائٹس کے مبہم نعرے لگا دیے. ان سے پوچھو عورتوں کے حقوق کا کیا مطلب، ماں کا کیا حق ہے، بیٹی کا کیا حق ہے، بہن کا کیا حق ہے، پوتی نواسی کا کیا حق ہے. وہ کہتے ہیں ویمن رائٹس. سب عورتوں کے حقوق کیا ہیں؟ برابر ہیں. جب برابر ہے تو ماں کو اگر آپ اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ گے تو ظلم کہلائے گا یہ عمل؟ بولتے کیوں نہیں؟ چپ. نہیں کہلائے گا، کیونکہ اس کے الگ سے کوئی حقوق ہے ہی نہیں. بہن کے الگ سے کوئی حقوق ہے ہی نہیں، بیوی کے الگ سے کوئی حقوق ہے ہی نہیں. تو جب حقوق ہی متعین نہیں ہے تو پھر تو ظلم ہوگا نا. پھر آپ ساری زندگی 1 روپیہ بیوی کو 1 ٹکا نہ کھلاؤ، آپ ظالم شوہر کہلاؤ گے؟ ظالم جب کہلاؤ گے جب آپ 1 تھپڑ لگا دو، فوراً پولیس آئے گی آپ کو اندر کر دے گی. لیکن ہم لوگ ایسے نہیں ہیں بھائی. ہم اگر 1 مہینہ خرچہ آدھا بھیج دیں تو پورے محلے میں ہم کیا کہلاتے ہیں؟ یار جو کہلاتے وہ تو بول دو نا بھائی. کسی دن آپ آدھا خرچ بولو بیگم آدھا بجلی کا بل دوں گا، تم نے 6 انڈے منگوائے ہیں صرف 3 آئیں گے، آدھا انڈا کھائیں گے ہم سب مل کے. آپ کیا کہلاؤ گے؟ ظالم. کیوں کہلاؤ گے بھائی ظالم؟ آپ نے کیا تھپڑ مارا ہے؟ بھائی آپ نے تھپڑ نہیں مارا اس کو. ظالم اس لیے کہلاؤ گے کہ آپ نے جب نکاح کیا ہے تو قرآن نے آپ کے ذمے بیوی کا نان نفقہ ڈال دیا تھا. تو نان نفقہ میں جو بھی ایک متوسط درجے کی جو ایک لائف ہوتی ہے وہ مہیا کرنا آپ کی ذمہ داری. لہذا اگر آپ نہیں دو گے تو شریعت میں بھی ظالم اور محلے والے بھی آپ کو کیا کہیں گے؟ ظالم کہیں گے. یہاں نہیں کہلاؤ گے آپ ظالم، حالانکہ یہ بڑے ظالم ہیں. یہ بدنام نہیں ہوں گے اور یہ ہوں گے کہ ان کی اخلاق کیا ہے سوسائٹی میں، بہت اچھے، کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں. کیوں بھائی؟ ظلم کو، حق کو متعین ہی نہیں کیا تو حق تلفی ظلم کہلائے گی نہیں. پتہ ہی نہیں چلے گا حق تلفی ہو رہی کہ نہیں. بس اتنا ہے کہ اچھے تمیز سے بات چیت اور بس تھپڑ پپڑ نہیں مارنا کسی کو، بس اتنا رہ گیا. تو حقوق صرف اور صرف کون دیتا ہے بھائی؟ اللہ دیتا.
آپ کی ماں بوڑھی ہے, آپ پیسہ خرچ نہیں کرتے اس کے اوپر علاج کے لیے, اسلام کیا کہتا ہے, آپ کیا ہو, ظالم. کیوں؟ یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. جتنے بھی مستحقین کو خرچ کیا جاتا ہے نا, جو ضرورت کی بیس پہ خرچ کیا جاتا ہے, ضرورت کی بیس پہ انسانوں پہ خرچ کرنا گورنمنٹ کی بعد میں ذمہ داری ہے, انسانوں کی پہلے ذمہ داری ہے. نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سوتا ہے, تم پیٹ بھر کے کھاتے ہو, تو یہ نہیں فرمایا حکومت جہنم میں جائے گی, آپ نے فرمایا تم جہنم میں جاؤ گے, وہ مومن نہیں ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ لیکن جو بھائی انسانوں کے غلام ہیں وہ کہتے ہیں یہ میری رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ پڑوسی کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں. یہ کس کا کام ہے بھائی؟ گورنمنٹ کا کام ہے. گورنمنٹ جائے, گورنمنٹ جائے بھائی بھاڑ میں, پھر اس کے خلاف نعرے. یہ اللہ نے کس کی ذمہ داری لگائی ہے؟ یہ آپ کی ذمہ داری لگائی ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. پوری رشتہ داروں کی اور جو آپ کے ساتھ آپ کے کسی بھی درجے میں ریلیٹو ہیں ان کی ایک طویل فہرست اللہ نے بیان کی ہے قرآن مجید میں. تو انسانیت کا حقیقی معنی میں درس صرف اور صرف کون دیتا ہے؟ اسلام اور اللہ, کیونکہ وہ خالق ہے. وہ مبہم نعروں میں ہمیں ٹرخاتا نہیں ہے. مبہم نعرے جو ہے نا ٹرخانے کے لیے ہوتے ہیں. آپ کے پاس کوئی آئے کہ یار میں ضرورت مند ہوں, میرا خیال کرنا آپ کا, میں تیرا میں خیال کروں گا, میں تیرے حقوق کا پاسدار ہوں. آپ کہتے ہو کیا مطلب؟ جب مجھے بھوک لگے گی تو روٹی کھلاؤ گے؟ آپ کا یہ روٹی ووٹی چھوڑو, میں تیرے حقوق کا کیا ہوں؟ پاسدار ہوں. یار جب مجھے بیماری کی ضرورت ہوگی, علاج کے پیسے, تو ابے بھائی چھوڑ, ہیومن رائٹس, ٹھیک ہے نا, انسانیت سب سے پہلے ہے. تو اگلا کہے گا یہ انسانیت رکھ اپنے پاس. وہ ایک آدمی منطق پڑھ کے گیا نا گاؤں میں, اس کو آتا واتا کچھ تھا نہیں, تو ابا نے بولا کہ بیٹا تو کیا پڑھ کر آیا 8-10 سال؟ اس نے کہا ابا منطق پڑھی ہے, صبح ناشتے میں بتاؤں گا کیا پڑھا ہے میں نے. تو صبح ناشتے میں 3 انڈے, ایک ابا کے لیے, ایک اماں کے لیے اور ایک اس کے لیے. تو اس نے کہا ابا اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیا پڑھ کے آیا. دیکھیں یہ انڈے 3 ہیں, دیکھنے میں 3 ہیں, لیکن ان تینوں کا مجموعہ جس سے ایک تصور پیدا ہو رہا ہے نا وہ ایک الگ چیز ہے. ابا نے 2 انڈے کھائے, ایک اماں کو کھلایا, بولا چوتھا تو کھا لے. یہ جو چوتھا تصور دماغ میں آ رہا ہے نا تینوں کا مجموعہ, یہ کون کھا لے؟ یہ تو کھا لے. تو قرآن آپ کو حقوق ڈیٹیل میں بتاتا ہے اور انسانیت ان حقوق سے جان چھڑاتی ہے. قرآن آپ کو ان حقوق میں جکڑتا ہے. تو اس انسانیت کے لیے اچھے یہ سیکولر لوگ ہیں یا قرآن اچھا ہے جو پھنسا رہا ہے آپ کو کہ عورت کو کھلانا ہے تم نے, بیٹی کو پالنا ہے تم نے, بیٹے کو پالنا ہے تم نے. قرآن تو اور آگے جا کے پھنسا رہا ہے, وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ, بچہ بڑا ہو جائے شادی کرا دو اس کی. یہ تو اور یہ جاپانیوں کو تو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا یار یہ کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. بچے کی شادی کون کرائے گا؟ ابا, کیونکہ ابا کے بغیر کوئی رشتہ نہیں دے گا اس کو, نہیں دیتے نا شریف لوگ. تو اور آگے تک جا رہا ہے قرآن, تو حقوق کی فہرست اور زیادہ کیا کر رہا ہے؟ طویل. لیکن ابا تمام ٹینشنوں سے بچنے کے لیے, بیوی کی ٹینشن بھی, اولاد کی ٹینشن بھی, وہ سیکولرزم اور لبرلزم کی طرف جاتا ہے. ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس کے وہ ہم نعرے لگاتا ہے اور تمام قسم کے رائٹس سے دستبردار ہو کر سارے رائٹس گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے کہ میرے ابا کو پالنا گورنمنٹ کی ذمہ داری, اماں کو پالنا گورنمنٹ کی ذمہ, میرا بھائی اگر معذور ہے اس کو پالنا کس کی ذمہ داری؟ اسٹیٹ کی ذمہ داری. تبھی دیکھو جو یورپ, امریکہ اور ان اسٹیٹس میں معذوروں کو گورنمنٹ پالتی ہے, بھائی تھوڑی پالتے ہیں. اور بڑے خوشی خوشی مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے یہاں گورنمنٹ بہت اچھی ہے صاحب, میرا بھائی لنگڑا ہے, سارے حقوق کون ادا کر رہا ہے اس کے؟ گورنمنٹ. یقیناً اچھی حقوق ادا کر رہی ہے. یہ اچھی اس لیے ہے کہ اگر گورنمنٹ ادا نہیں کرے گی تو سگے بھائی کو یہ توفیق بولو نہیں ملے گی کہ یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ اس معذور اور اس نابینا کی حفاظت کون کرے؟ میں کروں. وہ ذمہ داری نہیں لے گا کیونکہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ آزاد. تو کس سے آزاد ہو گیا؟ اللہ کے حکام سے آزاد, انسانوں کی خدمتوں سے آزاد. اس کو کیا سمجھ رہا ہے؟ آزاد. اور جو انسانیت کی خدمت کر رہا ہے اس کو غلام سمجھتے ہیں ہم لوگوں کو. مذہبی جو مذہب کو چاہے وہ زبان سے ہی ہم آپ کتنے فالو کرتے ہیں تو اللہ ہی جانتا ہے, اس کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ غلام. کہتے ہیں نا یہ فنڈامنٹلسٹ دقیانوس قسم کے پرانے زمانے کے کہتے ہیں جو مذہب کو فالو کرتے ہیں. تو اس لیے بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ انسانوں کی غلامی سے نکل کے کس کی غلامی میں آ جاؤ؟ اللہ کی. پھر آپ پر کچھ پابندیاں لگیں گی جو آپ کے لیے بہتر اور انسانیت کے لیے بھی بہتر ہوں گی. اگر اللہ کی غلامی سے نکل گئے اس طور پر یہ کہہ کر کہ میں آزاد ہوں تو قطعاً آزاد
نہیں ہوگے آپ کس کی غلامی میں آ جاؤ گے؟ کلچر کی غلامی میں اور سوسائٹی کی غلامی میں اور انسانوں کی غلامی میں. اور جب آپ انسانوں کی غلامی میں آؤ گے تو پھر آپ کا کوئی ویژن نہیں ہوگا, آپ کسی اور کے ویژن اور کسی اور کے ہدف کا حصہ بن کے اس کی بھینٹ چڑھ جاؤ گے, جو کہ ہو رہا ہے. سمجھتے ہو؟ اب دیکھو فرعون جو تھا نا, فرعون, قرآن نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے پاس بھیجا. فرعون کا روب دبدبا تھا, موسیٰ کا غریب تھے, مسکین تھے, کامیابی کا اسباب کی دنیا میں کوئی چانس بولو نہیں. لیکن جن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو فالو کیا, انہوں نے کہا بھائی کامیابی ناکامی کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہمیں حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے, کہ ہم کس کو فالو کریں؟ موسیٰ کو. ان کا ہدف اور ویژن واضح تھا بھائی کامیابی ناکام. ہاں پریشان جب ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے تھے, یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم ٹینشن میں, اور آنے کے بعد بھی فرعون نے مظالم کم کرنے کے بجائے بڑھا دیے ہیں. تو وہ تو ایک نیچرل ہے نا, انسان کو غم تو ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا استعینوا باللہ واصبروا, اے میری قوم یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ سے اور صبر سے مدد مانگو, صبر کرو. ان الارض للہ, زمین فرعون کی نہیں ہے, زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. یورثها من یشاء من عبادہ, جس کو چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے. یہ اللہ کا کام ہے. تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا, کہ فرعون کی زمین تھوڑی ہے, کس کی زمین ہے؟ بنائی کس نے ہے؟ اللہ نے بنائی ہے. تو کبھی کسی کو اوپر لے آتا ہے, کبھی کسی کو لے آتا ہے. تمہیں جو کہا جا رہا ہے تم نے اس کو فالو کرنا ہے. تو بنی اسرائیل کے ویژن میں کوئی ابہام بولو نہیں تھا, اور موسیٰ علیہ السلام کا ویژن بالکل کلیئر تھا. کیونکہ کس کو مانتے تھے؟ تورات کو, جو اللہ کی کتاب. اس وقت تورات نازل نہیں ہوئی تھی, تو بعد میں نازل, لیکن اللہ کے حکم کو مانتے تھے. بھائی جو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے وہ کرنا ہے. ان کا ویژن کلیئر. اب ان کو غم بھی ہوگا تو صبر کا آپشن ان کے پاس ہے. بھائی اگر ہمیں ٹینشن بھی ہو رہی ہے تو یہ ٹینشن ہمارے اختیار میں نہیں ہے, اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کا ثواب. اور کتنا بہترین دعا سکھا دی, اذا اصابتہم مصیبہ, کہ ایمان والوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو خودکشی نہیں کرتے. قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, یہ ٹینشن ختم کرنے کی ایسی ٹیبلٹ ہے جو جاپان کے سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ کے پاس نہیں ہے, نہ یہ امریکہ کے ڈاکٹروں کے پاس ہے, نہ جاپان کے ڈاکٹروں کے پاس ہے, نہ برطانیہ کے ڈاکٹروں کے پاس ہے. فرمایا جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہتے. دیکھو سیکولر آدمی اس لیے غم میں جاتا ہے, وہ کہتا ہے یار یہ ہو گیا, یہ ہونا نہیں چاہیے تھا, یہ ہونا نہیں چاہیے. جبکہ مسلمان کیا کہتا ہے؟ وہی ہوا ہے جو ہونا چاہیے تھا, میرے مقدر میں تھا, اللہ نے لکھا ہوا تھا. تو یہ دعا پڑھتے ہیں انا للہ, ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے. تو غلام پر اپنی نہیں چلتی, اس کی چلتی ہے جس کے ہم غلام ہیں. لوگ کہتے ہیں نا باس تو یہ ہے بھائی, اب وہ کہہ رہے ہیں تو کرنا پڑے گا. اگر باس کی بات نہ مانے تو باس کو سمجھانا شروع کر دیں آپ, تو باس کہتے ہیں تو ادھر آ کے بیٹھ جا, میں وہاں نیچے بیٹھ جاتا ہوں. یہی کہتا ہے نا باس آخر میں, یہی کہتا ہے نا کہ بھائی تو میرا باپ بن جا, تو مجھے سمجھا. تو 2-4 دفعہ کے بعد باس تھوڑی سمجھائے گا آپ کو. تو اللہ کا مقام تو باس سے کیا ہے؟ بلند. اللہ فرماتے قالوا انا للہ, یہ کہتے ہیں ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور ہم نے لوٹ کے جانا کدھر ہے؟ اللہ کی طرف. تو یہ جو ٹینشنیں ہمیں وہ دے رہا ہے, اس میں اگر ہم صبر کریں گے تو اس کا آؤٹ پٹ بہت اچھا ہوگا. اس کا ہمیں, یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کی جدائی میں ساری زندگی صبر کیا. جب بھائی ڈال کر آ گئے نا کنویں میں اور جھوٹ بولا, تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ فَصَبْرٌ جمیل, میرے پاس صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. کوئی کیس نہیں کر سکتے تھے اپنے بیٹوں کے خلاف, کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. کیا کرتے؟ کوئی ثبوت بھی نہیں تھا نا. صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. تو ہم نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کا ویژن کلیئر تھا, بنی اسرائیل کا ویژن کیا تھا؟ کلیئر, کہ اگر مارے بھی گئے تو جانا کہاں ہے؟ دیکھو غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی ہوئی مشرکین مکہ کے ساتھ. فتح کے بجائے کیا ہو گئی؟ شکست. دنیاوی لحاظ سے کامیابی کے بجائے کیا ملی؟ ناکامی. قرآن نے کیسے زبردست طریقے سے موٹیویٹ کیا, کہا ٹینشن لینے کا نہیں ہے,
تم اللہ کے حکم پہ آئے ہو. تلک الایام نداولها بین الناس, یہ تو ہوتا ہے جنگوں میں کبھی فتح ہوتی ہے, کبھی کیا ہوتی ہے, شکست ہوتی ہے. ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون, اگر تمہیں زخم پہنچے تو ان کو بھی تو پہنچے. وترجون من اللہ ما لا یرجون, اور تمہیں ان زخموں پہ اللہ سے جو امیدیں ہیں وہ ان کافروں کو ان زخموں پہ اللہ سے وہ امیدیں نہیں ہیں. کافر اس کو اتفاق سمجھتے ہیں کہ کیا ہو گیا, وہ روتے رہیں گے ساری زندگی, پیٹتے رہیں گے. تم کہو گے یار یہ کس کی طرف سے زخم لگے ہیں, اللہ کی طرف سے. تو مسلمان کے پاس ٹینشن دور کرنے کی ٹیبلٹس بڑی پاورفل ہے بھائی, اس کے اسٹریس ہارمونز کو وہ لیول میں رکھتی ہیں. جو آدمی اللہ اور رسول کو نہیں مانتا اس کے اسٹریس ہارمونز کبھی بھی لیول میں نہیں آتے. وہ میڈیسن کھاتا ہے تو میڈیسن تو اور بے ڈگر کر دیتی ہے, تھوڑے دنوں میں پروگرام ہی بڑھ جاتا ہے ان کی میڈیسن کی وجہ سے. دماغ کی جو گولیاں ہیں نا, بہت سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں اس کے. خیر وہ ڈاکٹر سے پوچھیں, اگر کسی کو کھانے کا مشورہ دینا, میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا, کہ اصل کوئی میڈیسن لے رہا ہو میرے مشورے پہ چھوڑ دے, وہ تو وہ ہوتے ہیں کوئی کیمیکل بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں بعض دفعہ. دیندار لوگوں کے بھی ہو جاتے ہیں, دماغی بیماریاں بھی تو ہوتی ہے نا, چوٹ لگ گئی ہے, کچھ ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کا ویژن کلیئر اور بنی اسرائیل کا ویژن کیا تھا, کلیئر. وہ فرعون کے ویژن کا حصہ بولو نہیں بنے. لیکن جو فرعونی تھے, قبطی قوم کے لوگ تھے جو گورنمنٹ میں تھے, وہ فرعون کے ویژن کا حصہ بن گئے. فرعون چاہتا تھا میری حکومت ختم نہ ہو, اس نے قوم کو الو بنانا شروع کیا. ہادہ الانہار تجری من تحتی, یہ دیکھو میرے محل میں نہریں بہتی ہیں. ام انا خیر من هذا الذی ام انا خیر من هذا الذی هو مہین, جی ام انا خیر من هذا الذی هو ولا یکاد یبین. ام انا خیر من هذا الذی, ہاں, ام انا خیر من هذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین. صحیح آیت پڑھیے کہ میں بہتر ہوں یا وہ جو قوم میں کمتر ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں زیادہ بلاغت نہیں تھی, تو کہا جو اپنی بات کو بھرپور انداز سے ایکسپلین نہیں کر سکتے. تبھی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ ہارون میرے بھائی کو میرا ساتھی بنا دے, پیغام میرا ہوگا, زبان کس کی ہوگی, ہارون کی ہوگی, اس میں فصاحت ہے. تو کیسے کیسے تانے دے رہا تھا. قوم انسانوں کی غلام تھی, فرعون کی غلام تھی. اس کی سمجھ میں بات موسیٰ کی نہیں آئی, کس کی بات آئی, بولو انسان کی بات آئی, کہ یہ انسان ہے, یہ بالکل گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق بات کر رہا ہے. موسیٰ کی بات جو ہے نا وہ سینس والی بولو نہیں, وہ ہمیں ایک ایسی آگ میں دھکیل رہے ہیں, ایک ظالم کے خلاف لا کے کھڑا کر رہے ہیں جس سے ہماری دنیا ہم سے چھن جائے گی. اور موسیٰ کے پاس کوئی کاروبار کا پیکج بھی نہیں ہے کہ ہم جب فرعون کے ہمیں سرکاری نوکری سے نکال دے تو ان کے پاس کوئی پیکج ہو کہ بھائی ایسے بے روزگاروں کے لیے میرے پاس کیا ہے, ایک خصوصی پیکج ہے. کوئی پیکج بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں تھا نا, وہ تو خود بیچارے غلام قوم میں پیدا ہوئے تھے. لیکن موسیٰ کہہ رہے میں تمہیں اپنی طرف نہیں بلا رہا, میں کس کی طرف بلا رہا ہوں, اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. ان الارض للہ, زمین کا مالک کون ہے, اللہ ہے. سکون کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں, اللہ کے. تو وہ جو فرعونی قوم تھی نا, اس کا ویژن کلیئر نہیں تھا. ان کا ویژن صرف یہ تھا کہ کھاؤ پیو موج مستی کرو اور مارکیٹ سے ایک دن شارٹ ہو جاؤ, مر جاؤ. یہ ان کا ویژن تھا جو بہت ہی غلط. تو نتیجہ کیا نکلا ہے, قرآن کہتا ہے جب ہم نے فرعون کو غرق کیا ہے نا, اوردہم النار, فرعون نے اپنی قوم کو آگ میں دھکیل دیا. اور فرعون کی قوم نے اللہ کی ماننے کے بجائے کس کو فالو کیا, فرعون کو. اتبعناہم فی ہذہ الدنیا لعنہ, اور ہم نے فرعون کے ساتھ ساتھ نا فرعونیوں پر بھی اس دنیا میں لعنت چلا دی. قیامت تک لوگ نہ فرعون کا نام اچھے انداز سے لیتے ہیں اور نہ اس کی قوم کا نام, جو بڑی ترقی یافتہ قوم تھی, بڑی ترقی یافتہ قوم تھی. تو بھائی زمین کا اصل مالک کون ہے, بنی اسرائیل کا ویژن کلیئر تھا. بالآخر انجام کس کا بہتر ہوا, بنی اسرائیل کا بہتر. تو اگر آپ اللہ رسول کی مان کے چل رہے ہو, انجام کس کا بہتر ہوگا, آپ کا. ان لوگوں کا ویژن ہی کلیئر نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے. ہم نے پیسہ کمانا ہے, حقوق کے بارے میں مبہم ہے, ماں باپ کا ساتھ کیا کرنا ہے, بیوی بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, بس جو کلچر چلا رہا ہے چلتے چلے جا رہے ہیں. ہر قوم کا اپنا الگ کلچر ہے. ہندو کا کلچر یہ ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی مندروں میں جانا شروع کرتے ہیں, پتھروں کے سامنے جھکنا شروع کر دیتے ہیں, وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. سکھوں کا الگ کلچر ہے, اور عیسائیوں کا الگ کلچر ہے, یہودیوں کا الگ کلچر ہے, جاپانیوں کا الگ کلچر ہے, فرانسیسیوں کا الگ کلچر ہے. کسی قوم میں کلچر ہے پورے کپڑے پہننے کا, کسی قوم کوئی قوم کہتی ہے کپڑے پہننے کے تکلف کی
کیا ضرورت ہے بھائی؟ سب اندھیروں میں ہے, کسی کا ویژن نہ کلیئر ہے اور نہ اس کو اپنے ویژن کے برحق ہونے پر اس کے پاس دلائل قائم ہے. تو آپ کو اللہ نے غیر مسلم کنٹری میں رکھا ہے, آپ مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے, آپ اسلام کی قدر کرو, کیونکہ اسلام آپ کو دنیا میں آنے کا مقصد بھی بتاتا ہے اور حقوق کا تعین بھی کرتا ہے کہ اللہ کے کیا حقوق ہیں اور مخلوق کے کیا حقوق. آج مجھے کسی نے بتایا, میں نے ایک جاپانی کو اسلام کی دعوت دی, اس نے کہا کہ میں اللہ کو مان لیتا ہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا, اللہ کے حقوق کیا ہے, کتنے پیسے چاہیے اللہ میاں کو, اس کے الفاظ تھے. کیونکہ ان کے ہاں جو جتنے بھی جھوٹے خدا ہیں نا, سب کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں, جا کے دینے پڑتے ہیں. اللہ میاں بھی پیسے مانگتا ہے, اللہ میاں کا اسٹائل الگ ہے پیسے مانگنے کا, سمجھ رہے ہو نا بھائی. ہندو مندر میں جاتے ہیں, بھگوان کو پیسے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ سکھ بھی جاتے ہیں, سب جگہ ہی ہوتا ہے. عیسائی بھی جاتے ہیں, پادری کو پیسے ویسے دے کے گناہ معاف کروا لیتے ہیں. اللہ میاں کا پیسے چندہ لینے کا اسٹائل ہی نرالا ہے, کیونکہ وہ حقیقی خدا ہے. اللہ کیا کہتا ہے, جو لوگ مجھ پر ایمان رکھتے ہیں وہ بدنی عبادت بھی کرتے ہیں اور مالی عبادت بھی. بدن کی کیا مطلب, نماز پڑھتے ہیں, میرے سامنے آ کے جھکتے ہیں, تو اللہ کے حقوق بھی اس میں بھی مبہم باتیں اللہ میاں نے بولو نہیں کی. آج کوئی غیر مسلم پوچھتا ہے میں اللہ کو مانوں تو مجھے کیا کرنا ہے, تو ہم پوری ڈیٹیل میں بتا سکتے ہیں نا کہ اللہ کے لیے کیا کرنا ہے, تم نے کتنی عبادت کرنی ہے, کون سی فرض ہے, کون سی سنت ہے, کون سی واجب ہے, کون سی غریبیاں ہیں, نوافل کیا ہیں, غریبیاں ہیں. پوری ڈیٹیل بتا سکتے ہیں کہ نہیں بتا سکتے؟ کیونکہ دنیا کی بہت سی قومیں اللہ کو مانتی ہیں, اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتی اور اپنے آپ کو ظالم بھی نہیں سمجھتی. کیوں؟ ان کے پاس حقوق کی ڈیٹیل ہے ہی نہیں. جب ڈیٹیل ہی نہیں ہے تو پتہ کیسے چلے گا کہ ہم اس کو اس کا حق دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ یہ خاندانی کام بھی کس نے کیا ہے بھائی؟ اسلام نے, کہ آپ کو اللہ کا انٹروڈکشن کروا کے بتا دیا کہ اس کے حقوق کیا ہیں, اس کی ڈیٹیل بتا دیا. آپ کو وضو کرنا ہے اور فجر کی نماز پڑھنی ہے اس ٹائم سے پہلے جماعت میں آ کے, پھر ظہر کا یہ ٹائم, عصر کا یہ ٹائم, مغرب کا یہ ٹائم, عشاء کا یہ ٹائم, 5 ٹائم نماز ہے باوضو, پاک ہو کے ناپاک ہو کے آنے کی اجازت نہیں ہے. غسل جنابت ہے تو ایسے کرنا ہے اور وضو ایسے کرنا ہے. پوری ڈیٹیل ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے؟ کپڑے کتنے ناپاک ہو جائیں تو ان کو دھونا ہے, دھونے کا طریقہ تک بتا دیا. ایک یہودی نے اعتراض کیا کسی صحابی پہ نا کہ تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تمہیں استنجا کے طریقے بھی بتائے ہیں؟ تو فرمایا ہاں بالکل, ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کا طریقہ بھی بتایا. کیونکہ جن قوموں کے پاس استنجا کا طریقہ بتانے والا نہیں آیا نا, وہ استنجا نہیں کرتی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے؟ استنجا بھی نہیں کرتی. وہ ایک ایک چیز ہمیں بتائی گئی ہے بھائی. ان کو کسی نے نہیں بتایا کہ سود معیشت کا بیڑا غرق کر دیتا ہے, لہٰذا یہ سود کو لیگل سمجھتے ہیں. ہمیں بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں لیگل کیا ہے اور اللیگل کیا ہے. ریاست کا قانون نہیں بتایا. کس کا قانون بتایا ہے؟ اللہ کا قانون. ریاست کا تو بات کی چیز ہے, اللہ کا قانون بتایا ہمیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے, کیسے تجارت کی جائے, کیسے نہیں کی جائے. تو آپ کے پاس اس دین میں ڈیٹیل ملے گی تاکہ اللہ کا حق ضائع, جس کو خدا مانتے ہو اس کا حق ضائع نہ ہو. اور ایک اور مثال میں دے رہا تھا, اللہ کو پیسے کتنے دینے ہیں یہ بھی ملے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب ہندو لوگ جاتے ہیں, وہ بھگوان کے سامنے جو بھی مٹھائی, جو ان کا مذہب ہے وہ کرتے ہیں, ان کا مذہب ہے بھائی. ہمارے اللہ میاں نے ہم کو کیا بولا کہ جب میرے گھر آؤ تو بیت اللہ میں کوئی کھڑکی لگی ہوئی ہے جس میں پیسے ڈال کے چلے جاؤ, وہ میرا گھر ہے وہاں کھڑکی میں اتنے پیسے ڈال دیا کرو نا. اللہ نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, سب سے پہلے میں تم سے ہدیہ یا گفٹ نہیں لوں گا, میں تم سے لون لوں گا. قرضہ چاہیے مجھے تم سے گفٹ. قرضہ واپس لوٹایا جاتا ہے, گفٹ واپس نہیں لوٹایا جاتا. اس میں اللہ نے حوصلہ افزائی کی کہ ہندو جب اپنے بھگوان کو دیتا ہے اس کا ریٹرن نہیں ملتا, پنڈت جی کی جیب میں یا گورنمنٹ کی جیب میں جاتا ہے. مسلمان جب مزاروں پہ جا کے پیسے جمع کراتے ہیں یا تو گورنمنٹ کی جیب میں جائے گا یا جو قبر پہ مجاور بیٹھا ہوگا وہ اس سے جاپان میں لینڈ کروزر لے کے چلا رہا ہوگا, وہاں وہ مجاور بن کے گنا بن کے بیٹھا ہوا ہوگا. نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات؟ تبھی قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے مزاروں میں جا کے پیسے دیا کرو. اسی طرح یہ صدقے کے بکروں کا بھی بھائی اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے, کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے کہ جو نیک لوگ ہیں میری یاد میں بکرے کاٹتے ہیں. بکرے نے کیا جرم کیا جو اس کو کاٹ ڈالا تم نے؟ جانور ذبح کرنا صرف بقرہ عید میں, عقیقے میں اور حج کے موقع پہ جو دم وغیرہ ہوتا ہے اس میں عبادت ہے. چوتھا کوئی موقع نہیں ہے جس میں جانور ذبح کرنا اسلام میں ثواب ہو. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟
لوگ بلاؤں کو دور کرنے کے لیے بکرے کاٹ رہے ہیں, مرغیاں کاٹ رہے ہیں. نہیں ہوتا یہ. صدقہ خیرات سے بلائیں دور ہوتی ہیں. صدقہ کہتے ہیں غریب کی حاجت پوری کرنا. غریب کو بکرے کے پیسے دو گے, حاجت زیادہ پوری ہوگی یا بکرا دینے سے پوری ہوگی؟ پیسے دینے. آپ کو تنخواہ ملتی ہے, کمپنی آپ کو 10,000 روپے دیتی ہے, فرض کرو آپ کہ مجھے 10,000 کا بکرا دے دیا کرو, یا کمپنی کہ ہم آپ کو 10,000 ریٹ والا بکرا دیا کریں گے. آپ کہو گے کیا کر رہے ہو بھائی, آپ مجھے 10,000 دو, میری مرضی, میں بکرا خریدوں, میں مرغی خریدوں, میں بچوں کی اسکول کی فیسیں دوں. تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو غریب کے لیے بھی بولو نا, وہی پسند کرنا چاہیے. ہاں غریب کو اگر چھوٹا گوشت کھانے کا دل چاہ رہا ہے, بڑا سے وہ تنگ آ گیا, وہ تو ایسا غریب ہے کیوں وہ کم بخت جس کا چھوٹا گوشت کھانے کا دل چاہ رہا ہے. اس کا مطلب بڑا بہت کھا لیا اس نے. غریب تو وہ ہوتا ہے جس کو کھانے کو روٹی نہ مل رہی ہو. لیکن پھر بھی بعض دفعہ غریب کو ڈاکٹر نے منع کر دیا, یا بڑے کا کھا کھا کے تھک گیا ہے وہ, یا دالیں کھا کھا کے تھک گیا ہے, تو آپ کے پاس بھیک لے کے آیا کہ اللہ کے نام پہ مجھے بکرے کا گوشت کھلا دو. آپ نے گھر میں بکرا ذبح کر دیا کہ چلو اس کو گوشت کھلا دیں گے. وہ ایک الگ چیز ہے, وہ تو گوشت کا صدقہ ہے نا. اس میں بھی آپ پہلے کوشش کرو گے کہ دکان سے اگر گوشت سستا مل رہا ہے تو وہ لے کے کھلا دو. بکرا کاٹنے کی پھر بھی ضرورت, دکان سے سستا پڑتا ہے کسائی کے پاس سے گوشت, اور بنا بنایا ہوتا ہے, اپنی مرضی کا مل جائے گا آپ. تو اس صدقے کے بکرے کا جو کانسیپٹ مسلمانوں میں آیا ہے, یہ اسلام کا کانسیپٹ بولو نا, نہیں ہندوؤں سے آیا ہے. ان کے یہاں بھیڑ چڑھاتے ہیں جانوروں کو, تو ہمارے یہاں بھی بنیادوں میں بکرے کاٹے جا رہے ہیں. اسٹاک مارکیٹیں ایک زمانے میں گر گئی تھیں بہت زیادہ, تو پیپلز پارٹی کا دور تھا, ایک بھوچال آتا رہتا ہے نا, کبھی اسٹاک مارکیٹیں اوپر جاتی ہیں, کبھی دھڑام سے نیچے آتی ہیں. تو ایک دور تھا 90s کی بات کر رہا ہوں, تو وہ اسٹاک مارکیٹیں گری ہے تو دے دنادن بکرے آ رہے ہیں. جہاں وہ چلتا تھا نا, ان کی سودے بازی ہوتی تھی, بکرے کاٹے جا رہے ہیں جی, وہاں ان کا خون گرایا جا رہا ہے. کیا جہالت ہے یار. تو آپ کو جب غریب کے ساتھ تعاون کا دل کرے تو کیا کرنا ہے, آپ نے روکڑا دینا ہے. آپ کا اگر خیال یہ ہے کہ وہ پیسے لے کے نشے میں اڑا دے گا تو راشن ڈال دو, دال ڈال دو, آٹا ڈال دو, چاول ڈال دو, بکرے کو بھینٹ مت چڑھاؤ. اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ یار دالیں بہت کھا لی, اب گوشت کھلاؤں, تو بڑا گوشت کھلا دو. پاکستان میں تو بڑا گوشت سستا ہے نا, بڑا گوشت زیادہ آ جائے گا, سب کے پیٹ بھر جائے گا اس سے. اور اگر آپ کا خیال ہے کہ نہیں بڑا بھی نہیں, چھوٹا گوشت کبھی کبھار کھلا دینا چاہیے, تو پھر کسائی سے خرید کے کھلا دو. ڈائریکٹ بکرے پہ جو آتے ہو, یہ غلط عقیدے کے اور غلط کانسیپٹ کی دل کی, آپ کا کانسیپٹ ہی غلط ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اس لیے بکروں کو بھیٹنا چڑھایا کرو. بقرعید میں صرف جانور کاٹنا وہ خلاف قیاس ہے. تبھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر بقرعید کے 3 دن گزر گئے, جانور نہیں کاٹا, اب چوتھے دن قربانی نہیں ہوگی, اب اس کو صدقہ کر دو, یہ زیادہ بہتر ہے. اور اگر کاٹ دیا تو گوشت صدقہ کرنا پڑے گا, پیسے صدقہ کرنا اس میں زیادہ بہتر ہے, کیونکہ وہ 2-3 دن اللہ نے رکھے تھے, بس وہ ختم, ٹائم ختم. تو اللہ میاں بھی ہم سے پیسے مانگتے ہیں, سمجھ رہے ہو, لیکن اللہ میاں کہتے ہیں مجھے گفٹ نہیں چاہیے. بھائی مندر میں پیسے مارکیٹ سے شارٹ آپ نے رکھے غائب. مزار میں مسلمان بھی حرکت کر رہے ہوتے ہیں, کسی قوم کا مذاق نہیں اڑا رہا, لیکن یہ حرکتیں تو مسلمانوں میں بہت ہو رہی ہیں. مزاروں پہ جا کے پیسے رکھ کے آ جاتے ہیں, وہ کس کے پیٹ میں جاتے ہیں؟ مذہبی امور کے جو وزیر لوگ ہیں نا پاکستان میں, جتنے مزے ان کے ہوتے ہیں. ابھی جو مذہبی امور کے وزیر آئے ہیں وہ تو ذرا نیک آدمی ہیں, میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں, لیکن نارملی جتنے مذہبی وزیر کے ہوتے ہیں نا, کیونکہ سارا مزاروں کا پیسہ کہاں جاتا ہے, اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے. مزے ہی مزے, صدقے آ رہے ہیں. اور پاکستان میں روحانی عاملوں کے جتنے مزے ہیں نا, دم درود والوں کے, میں ہر بیان میں جاپان والوں کو کہہ رہا ہوں, خدا کے لیے کسی روحانی عامل کو ویزا نہ دینا جاپان کا, چاہے وہ دیوبندی ہو, چاہے وہ بریلوی ہو, چاہے وہ اہل حدیث ہو, چاہے وہ ریونڈ کا مقیم ہو. جس دن کوئی جن چڑیل بھوت بھگانے والا جاپان آ گیا نا, تم میں سے ہر دوسرے آدمی پہ جن بھوت چڑھا ہوا ہوگا, دیکھنا. یہ بتاؤ, ابھی تم بیمار ہوتے ہو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, کیونکہ تمہارے پاس کوئی پھونک لگانے والا روحانی عامل ہے ہی نہیں. لیکن جس دن ایک بندہ بھی آ گیا نا, تم میں سے ہر شخص کو شک ہوگا کہ میرے اوپر اس نے کچھ کر دیا, اس کے اوپر اس نے کچھ کر دیا, اس کے اوپر اس نے کچھ کر دیا, اس کے اوپر فلانے نے کچھ کر دیا, اس کو نظر لگ گئی ہے, اس پہ جادو ہو گیا, اس پہ جن آ گیا, اس پہ چڑیل آ گئی, اس پہ 100 جنات ہیں, اس پہ جنات کی پوری جماعت. یہ اسی چکر میں تمہاری زندگی کیا ہو جائے گی, برباد. اور اس کے بعد یہ جراثیم پھر جاپانیوں میں بھی پھیلیں گے. جاپانی جب دیکھیں گے نا ان کے سائنسدان کی کوئی بیماری نہیں, پھر جن چڑیل بھوت, ان کو بھی وہم ہونا شروع ہو جائے گا. پھر وہ خلا میں اپنا سیارہ بھیجیں گے. ابھی اگر سیارہ تباہ ہو جائے نا خلا میں, یا کوئی فالٹ ہو جائے, تو سارے سائنسدان مل کے اس فالٹ کو دور کر کے کوشش کرتے ہیں. جیسے بھی طیارہ
ایئرپورٹ پہ تباہ ہو گیا نا جاپان کے ایئرپورٹ پہ چند 4-5 دن پہلے, تو اب وہ اس کی ظاہر ہے اس کی تحقیق میں لگے ہوں گے کہ یہ غلطی کس کی ہے, اس فالٹ کو آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے دور کیا جائے. لیکن اگر آپ نے کسی ایک روحانی عامل کو بلا لیا, چاہے وہ ریونڈ کا مقیم ہو, تبلیغی ہو, دیوبندی ہو, بزرگ کا خلیفہ ہو, کہیں کا بھی ہو, تو پھر پتہ ہے کیا ہوگا, چند سالوں میں اللہ نہ کرے جب ان کے یہاں کوئی حادثہ ہوگا تو جاپانی سائنسدان سر جوڑ کے بیٹھ کر اس ٹیکنیکل فالٹ کو دور کرنے کے بجائے پتہ ہے کیا باتیں کر رہے ہوں گے, امریکہ نے کچھ کر دیا ہے, لگتا ہے فرانس نے خاص قسم کے جنات بھیجے ہیں, اس چکر میں برباد ہو جائیں گے جیسے ہمارے یہاں ہو گئے ہیں برباد. تو اس لیے اگر کوئی کروڑوں میں کسی ایک پہ کوئی جن بھوت آ سکتا ہے تو اس پر سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو, اس سے زیادہ جن کو لفٹ کرانے کی کوشش بولو, وہ تو آتا نہیں ہے, نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں. تو خیر یہ تو تھوڑا سا میں تڑکا لگا دیتا ہوں. تو دیکھو جب بھی آپ ہوٹل میں جاتے ہو نا, بڑے ہوٹل میں, تو آپ دال منگواؤ, پراٹھا منگواؤ, جو بھی منگواؤ, ان کی جو خاص سوغات ہوتی ہے نا وہ لا کے لازمی رکھتے ہیں. میرے ساتھ تو ہوتا ہے جب بھی میں کسی بڑے ہوٹل میں کہیں کھانے کے لیے چلا جاؤں تو وہ کہتے ہیں, یہ میں کہتا ہوں یہ تو میں نے منگوایا نہیں, کہتے ہیں یہ ہماری خاص ڈش ہے. تو یہ ہم جو بھی آتا ہے مہمان تو ہم اس کے سامنے رکھتے ہیں. ہماری یہ ہر ہوٹل کی دال تو ہر جگہ ہوتی ہے نا, قورمہ بھی ہر جگہ ہوتا ہے, تو یہ خاص ہماری. تو میں جب بھی بیان میں نا 2 پروڈکٹ میری لازمی, ان پہ میں ایک شادیوں پہ اور ایک عاملوں کے خلاف, یا آپ کا دل چاہے تو بھی سننا پڑے گا, نہیں چاہے تو بھی سننا پڑے گا, 2 نوالے لینے پڑیں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جیسے ہم کسی کے گھر جب جاتے ہیں تو مہمان میزبان کھانا لا کے رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے یہ میں نے بڑی محنت سے بنایا. اب میں بھنڈی کھا رہا ہوتا ہوں, وہ کہتا ہے یہ میں نے چانپیں بنائی آپ کے لیے مفتی صاحب, میں نے جو ہے نا روس بنایا. میں چربی کو فوکس کر رہا ہوتا ہوں, دمبے کی چربی کو یا بھنڈی کو, وہ کہہ رہا ہے یہ میں نے آپ کے لیے بنائی. تو پھر دل رکھنے کے لیے 2 نوالے لینے پڑتے ہیں, حالانکہ دل بولو نہیں چاہ رہا ہوتا. تو جیسے مہمان کا دل رکھنے کے لیے, میزبان کا دل رکھنے کے لیے 2 نوالے لینے پڑتے ہیں, تو میرے پورے بیان میں نا 2 نوالے شادیوں اور عاملوں یہ لے لیا کرو, چاہے دل چاہے یا نہ چاہے. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ بعض لوگوں کا عاملوں سے چل رہا ہوتا ہے سیٹ اپ, اور کچھ عامل بھی بیان میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں پھر بھی شرم نہیں آتی ان کو. میں نے تجربہ کیا ہے, پھر بھی شرم نہیں آتی. تو اللہ معاف فرمائے. خیر, تو بات کو میں سمیٹ کے ختم کروں تو وہ جاپانی کہنے لگا کہ بھائی میں اگر اللہ کو مانوں تو مجھے کتنے پیسے دینے ہیں, اللہ کہاں ہے, کیونکہ یہاں جو مذہب ہے اس میں تو خدا ہوتے ہیں تو وہ پیسے ویسے جا کے جمع کرا رہے ہوتے ہیں نا, تو کہ کہاں جمع کرانا ہے. تو اس وقت تو میں موجود نہیں تھا. اب اگر کسی سے کوئی جاپانی سوال کرے نا کہ میں اگر اللہ کو مان لوں تو کیا کرنا ہے, تو آپ کے پاس ایک پوری واضح ڈیٹیل ہونی چاہیے. وہ کہ کس کو پیسے دینے ہیں, تو آپ سورہ دہر کی آیتیں پڑھ لو. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ہم پر ایمان لاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, وہ اللہ کی محبت میں مسکینوں کو, قیدیوں کو اور غربا اور مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں. کھانا مسکینوں کو کھلا رہے ہیں, غریبوں کو کھلا رہے ہیں. ان کھانا تو ایک یوں سمجھیں کہ ایک جزیہ ہے, اصل میں قاعدہ کیا, ان کی حاجتوں کو پورا کر رہے ہیں, انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں پیسہ خرچ کرتے ہیں. اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم جو پیسے کے ذریعے تمہاری ضرورت پوری کر رہے ہیں تمہیں نہیں دینا چاہتے ہم, اصل میں کس کو دے رہے ہیں, اللہ کو دے رہے ہیں. ہر قوم میں بھگوان کو پیسے دیے جاتے ہیں, خدا کو, گاڈ کو پیسے دیے جاتے ہیں. وہ جا کے کوئی مندر میں وہاں رکھ کر آ رہا ہوتا ہے مٹھائی, کوئی قبرستانوں پہ مٹھائی اور جلیبیاں رکھ کے آ رہا ہوتا ہے, اور یہاں سے ہمارے بہت سارے ساتھی وہ جلیبیاں کھا بھی رہے ہوتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ یہاں یہ لوگ مٹھائیاں لا کے قبروں پہ رکھتے ہیں, تو میں پتہ نہیں کتنی کھا چکا ہوں یہاں. مجھے پاکستانی, میں نے کہا یار ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو بڑا حوصلہ دیا ہے. کہہ رہے یار ویسے بھی ضائع ہونی تھی تو کھا ہی لو, لیکن ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا جو رکھے جاتے ہیں. خیر, تو جب کوئی جاپانی پوچھے بھائی کس کو کدھر پیسے جمع کرانے ہیں, تو اللہ میاں نے کیا کہا کہ بھائی مجھے قرضہ چاہیے. پہلی بات مجھے گفٹ, ٹی پہ قلقلہ کر رہا ہوں میں, قاری لوگ سمجھتے ہیں, ویسے گفٹ ہوتا ہے, گفٹ نہیں ہوتا. مجھے گفٹ بولو نہیں چاہیے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو مجھے لون دے گا. اور اللہ نے سودی لین دین کو حرام کر دیا, لیکن اللہ کہتے ہیں صرف میرے ساتھ سودی لین دین جائز ہے, مجھے لون دو بڑھا کے واپس کروں گا میں. فیضاعفہ اضعافا کثیرا, میں اس کو بڑھا کے ریٹرن میں بڑھا کے واپس کروں گا. تو اب اللہ کو قرضہ دینے کے لیے کدھر جائیں بھائی ہم,
یہ اسلام ہے جو ہمیں گائیڈ کر رہا ہے, قرآن گائیڈ کر رہا ہے. کدھر جائے بھائی, کس کو دے؟ اللہ کہتے ہیں جو ضرورت مند نظر آئے نا اس کی ضرورت میں یہ پیسہ پورا کر دو, پیسے دے دو اس کی ضرورت پوری کرنے میں. پھر وہ جب تمہارا شکریہ ادا کرے گا, تمہیں تھینک یو کہے گا, تو اس سے کہو بھائی لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم تم سے اس کا ریٹرن نہیں مانگتے, نہ شکریہ مانگتے ہیں, کیونکہ ہم تمہیں تھوڑی دے رہے ہیں, ہم تو خدا کو دے رہے ہیں. خدا نے کہا ہے کہ میرے وکیل دنیا میں, جب آپ نے کسی سے پیمنٹ لینی ہوتی ہے اور اس بندے کا آپ تک رابطہ بہت مشکل ہوتا ہے, بس ختم کر رہا ہوں, اس بندے کا آپ تک رابطہ بہت مشکل ہوتا ہے, تو آپ اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں کہ وسیم آ رہا ہے اس کو پیسے پکڑا دے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو شکریہ وسیم کے ذمہ تھوڑی ہوتا ہے, شکریہ جس نے بھیجا یا جو دے رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ جب میرے نیک بندے پیسہ دیتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ تم شکریہ ادا مت کرو, ہم تم سے شکریہ کا مطالبہ اس لیے نہیں کر رہے, ہم تمہیں دے ہی نہیں رہے ہیں بھائی, ہم دے کس کو رہے ہیں؟ اللہ کو. اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بیت اللہ میں دیواروں کے اندر پیسے رکھ کے چلے جاؤ, اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ جو میرے ضرورت مند دنیا میں لوگ نظر آئیں گے وہ میرے وکیل ہیں, نمائندے ہیں, ان کو دو گے تو ایسا جیسے تم نے مجھے قرض دے دیا, لہذا اب ان سے شکریہ کی امیدیں مت لگاؤ, کیونکہ دے مجھے رہے ہو, ان کو تھوڑی رہے ہو, تو نہ وہ تمہیں بدلہ دیں گے نہ تھینک یو کہلواؤ ان سے. بدلہ کون دے گا؟ میں دوں گا اور بڑھا کے دوں گا. تو خاندانی کام ہے یا نہیں ہے؟ تو اس لیے کوئی جاپانی مسلمان ہونا کہ پیسے کس کو دینے ہیں تو بتا دیا کرو, پاکستانی ہوگا تو بتا دے گا مجھے دینے ہیں. کیا خیال؟ وہ ایک, بس یہ بات ختم کرتا ہوں, ایک واقعہ سنا کے. وہ ایک عربی تھا, پاکستانی ہمارے بےچارے, وہ عمرہ کے لیے گیا ہوا نا, تو بیٹھا ہوا ایک عربی نوٹوں کی گڈی لے کر آیا اور اس کو پکڑا ہے نا زکات, بولا زکات ہے. وہ بیچارہ فیکٹری کا مالک تھا, اچھا آدمی بھی تھا. اس نے کہا بھائی صاحب میں کروڑ پتی آدمی ہوں, میری فیکٹری ہے, مجھے کیوں زکات دے رہے ہو؟ اس نے کہا رکھ لو, شاباش رکھ لو. وہ کہہ رہا ہے بھائی میری فیکٹری چلتی ہے, تو مجھے کیوں زکات دے رہا ہے, میں غریب تھوڑی ہوں. پھر وہ عربی نے کہا رکھ لو شاباش. کہا یار میں فیکٹری کا مالک ہوں, کیوں دے رہا ہے بھائی, مجھ پہ زکات لگتی ہے. اس نے کہا گلو پاکستانی غریب. تو پاکستانی ہونا کافی ہے زکات کا مستحق ہونے کے لیے. خیر یہ تو میں نے ایک چٹکلا سنایا ہے, لیکن بھائی اسلام کا ویژن بہت کلیئر ہے. تو آپ جو اللہ نے آپ کو کہا ہے اس کو فالو کرو, ورنہ کسی اور کے ویژن کا حصہ بن کے اپنی زندگی تباہ و برباد کر دو. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی. وما علینا الا البلاغ.